أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على وتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ساری انسانیت تک ہمیں اسلام کا پیغام بحسن خوبی پہنچانے کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں IGEOC کے پلیٹ فارم کے سارے ذمہ داران، مؤسسین، بانئین، مشارکین، منسلکین، ممدین، معاونین، مرد
خواتین, बुजुर्ग, नौजवान और सारे बच्चों और जिन्होंने मेहनत की, और इसी तरीके से सारे ही हमारे सामीन और सामियात जो इस प्रोग्राम में समाअत करते हुए इसको चार चांद लगा रहे हैं, आप सब के लिए, हम सब के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके और हमारे सारे मरहुमीन के अल्लाह मगफिरत फरमाए, और जो बाहयात है अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ जमा दे, और हमको नूर इल्म, नूर अमल, नूर दावत, और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला इताअत पर सब्र करने वाला, मासी से दूर रहने वाला, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अक़दार पर राज़ी रहने वाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमको बना दे। जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उन्वान है औलाद के हुकूक, तरबियती और फ़िक़ही मसाइल के साथ। दरअसल इस टॉपिक को लेने की वजह यह है कि मैं तकरीबन 1 या 2 महीना पहले मैंने एक टॉपिक लिया था कि वालिदैन के हुकूक। तो फिर जब ये टॉपिक वायरल हुई यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, और SMO यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए से जब ये वायरल होने लगी, तो फिर बच्चे जो है आजुर्दा होने लगे, बच्चे गमगीन होने लगे कि शेख ने जो है ना एक शिक बयान किया है, वो है वालिदैन के हुकूक। यकीनन हमको हुकूक अदा करना चाहिए, लेकिन कई वालिदैन ऐसे हैं कि उनको इल्म नहीं है, उनको तरबियत बराबर नहीं है, उनको नॉलेज बराबर नहीं है। वो हमारे हुकूक मार रहे हैं, बच्चों के हुकूक खत्म कर रहे हैं, या बच्चों के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, और वो मुतालबा करते हैं हमारे हुकूक, हमारे हुकूक। तो हम उनके हुकूक अदा करते करते थक जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे हुकूक अदा नहीं करते। तो ऐसे वक्त पर शेख को चाहिए कि वो औलाद के हुकूक पर भी एक बयान करे, ताकि बैलेंस हो जाए, वालिदैन को भी नसीहत हो जाए, बच्चों को भी नसीहत हो जाए। तो मैंने कहा था इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये टॉपिक भी लिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज तौफीक अता फरमाई कि हम उस टॉपिक पर भी अल्लाह की मदद और तौफीक के साथ लब कुशाई करे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे लव में बरकत और असर अता फरमाए, और उसको इस्लामी तरीके के मुताबिक हमें पेश करने की सादत हासिल फरमाए, आमीन। अब यहाँ पर देखिए आप, इस टॉपिक को मैंने तकरीबन 6 बड़े हिस्सों में बांटा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें फिqही मसाइल भी आएंगे, इसके अंदर तरबियती मसाइल भी आएंगे, समाजी मसाइल भी आएंगे। तो इसको मैंने समझाने के लिए तकरीबन 6 बड़े टॉपिक में मैंने इसको बांटा है। तो पहला तो 6 बड़े जिमनी टॉपिक कह लीजिए आप, या सब टॉपिक कह लीजिए। तो पहला हिस्सा जो है, उस पहला हिस्से में कुरान और सही अहादीस में हुकूक औलाद से मुताल्लिक हमें क्या क्या बातें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत ही सूरह लुकमान से की है। सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 13 से 19 तक हमें हुकूक औलाद के बारे में, कि उनके अकायद के एतबार से उनका हक अदा किया जाए, उनको तालीम दी जाए, इबादात के एतबार से उनको तालीम दी जाए, मामलात के हिसाब से उनको तालीम दी जाए, और अखलाकियात के हिसाब से उनको तालीम दी जाए। यानी कि एक कंप्लीट तरबियत किसको कहते हैं, पैकेज। एक कंप्लीट तरबियत का पैकेज ये है कि आपके बच्चों के अंदर वो अकायद में सही रहे, इबादात में सही रहे, मामलात में सही रहे, और अखलाकियात में सही रहे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और अहम सब्जेक्ट ये होता है अकायद में कि तौहीद रिसालत आखिरत, तौहीद रिसालत आखिरत पर बेहतरीन उनको तरबियत दी जाए। तो ये पहला टॉपिक है कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में औलाद के हुकूक के बारे में क्या क्या बातें आई हैं वो बताऊंगा, और दरमियान में बहुत सारे अहादीस फिक्ही मसाइल के साथ आते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा टॉपिक, इसके अंदर सब हेडिंग ये रहेगी कि मरहला ब मरहला औलाद के हुकूक बताऊंगा मैं फिक्ही मसाइल के साथ इंशाल्लाह। और तीसरा हिस्सा रहेगा कि लोग मनफी तरबियत कैसे करते हैं, तो उसके मैं एक 10 से 14 मिसालें देकर समझाऊंगा कि ये मनफी तरबियत है, ये मनफी तरबियत है, ये नेगेटिव तरबियत है, इससे दूर रहना चाहिए। चौथा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि फायदे क्या है अगर अच्छी तरबियत करेंगे, और अगर अच्छी तरबियत नहीं करें, हुकूक अदा नहीं किए अगर आप बच्चों के, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। पांचवा यह है कि आखिरी में एक वसीयत और एक दुआ बताऊंगा मैं इंशाल्लाह,
جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی، اور اسی طریقے سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دعا کی تھی، وہ دعا میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور چھٹواں یہ ہے کہ ٹپ دوں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت شروع کریں، اور تربیت کے دوران جو اہم غلطی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس ٹپ کے ذریعے سے آپ کو آسانی ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے آیات اور احادیث کی اگر ہم بات کریں پہلے حصے میں، تو سب سے پہلے اس پر ہی غور کیجیے آپ۔ سورہ لقمان کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، تو آیت نمبر 13 میں لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کے عقائد کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، تو شرک کے قریب بھی مت جائے، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے کہ توحید پر، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کلمے کا معنی کیا ہے، اور اس کا تعارف بچے کے اندر اچھے طریقے سے بٹھا دیں، تاکہ بچہ شرک سے پاک ہو جائے، تاکہ بچہ نفاق سے پاک ہو جائے، تاکہ بچہ کفر اور ہر باطل عقائد سے بچہ پاک ہوتا چلا ہے۔ تو پہلا لقمان صلی اللہ والسلام کی نصیحت میں ہم کو پہلا سبق یہ مل رہا ہے کہ عقائد پر توجہ دی جائے، اور اس کے بعد لگاتار دو آیتوں میں والدین کے حقوق کے بارے میں، تو اس سے پہلے چونکہ ایک مستقل ٹاپک گزر چکا ہے، تو لہذا میں آگے بڑھتا ہوں 14 اور 15۔ 16ویں آیت پر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر بچے کو فکری طور پر یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ اے بیٹا، تو چھپ کر یا کہیں پر بھی پہاڑوں میں، اور اسی طرح کوئی بھی چیز اگر ہوگی آسمان میں، زمین میں، پہاڑوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دنوں سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ تو یہاں بچے کو جو فکری طور پر تربیت کر رہے ہیں کہ میں ہوں تو ڈر کر اسلام کو فالو مت کر، بلکہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر وقت پر، اللہ بصیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رقیب ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے میرا بیٹا، اور قیامت میں تیری باسپرس ہوگی، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بچے کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہاں پر کروائی جا رہی ہے، وہ کہ بچے کی تربیت شروع سے ہی ایک فکری طور پر، ایک عقلی طور پر، شعوری طور پر یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈانٹ کے، ڈاپٹ کے، سختی کر کے یا رٹیزم کرا کے اسلام کو فالو نہیں کروایا جا رہا ہے یہاں پر، اس میں سبق مل رہا ہے۔ آیت نمبر 17 میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر بچے کے عبادات کی فکر کے نماز قائم کرو، امر بالمعروف انہی عن منکر کا فریضہ انجام دو، اور جو کچھ بھی تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر تم صبر کرو، اور یہ بہت بڑے معاملات میں تھے۔ تو بچوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی زندگی ہے تو لائف ہے تو ریالٹی ہے کہ اس کے اندر تکلیفیں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، اس وقت پہ ہارڈ ٹائم بھی آئے گا۔ تو بچے کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، اور تم خود بھی اچھے رہو، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، تم بھی برائی سے بچو اور لوگوں کو برائی سے بچاؤ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی یہاں پر عبادات پلس ایکٹیویٹی بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 17 میں۔ اور آیت نمبر 18 میں جو ہے، اور آیت نمبر 18 اور 19 میں یہاں پر اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے کہ تمہاری زبان کیسی ہونی چاہیے، تمہارا فعل کیسا ہونا چاہیے، بچے کی قولی اور اس کی فعلی اور اس کے باطنی امور کے یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں سے اکڑ کر مت ملو، یعنی جب ایک آدمی خطاب کر رہا ہے تو تم اس کے چہرے سے چہرے میں رکھو، ایسا نہیں کہ وہ آدمی بات کر رہا ہے اور آپ اس کو جو گردن بتا رہے ہو، یعنی کہ اکڑے ہوئے انسان کی، تکبر والے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ سیدھا آنکھ میں آنکھ ڈال کر، مواجہہ کر کے، چہرے سے چہرہ، فیس ٹو فیس بات نہیں کرتا، بلکہ چہرہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے تیرے منہ نہیں لگتا، یعنی ہر ایک کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے برابر کا نہیں۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تو مکمل اس کی طرف توجہ کرتے تھے۔ تو لوگوں سے اپنے گردن کو تو جو ہے نا مت پھیر، یعنی کہ گردن سے بات مت کر، اور زمین پر تو اترا کر مت چلے، تیرا قول، تیرا تیرا جو فعل ہے، اور تیری جو چہرے کی بناوٹ ہے، اور تمہارا جو حلیہ ہے وہ کیسا رہنا چاہیے، لوگوں سے بات کرتے ہو تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے تمہاری چال، تمہاری چال، اس کو کہتے ہیں نا چال کیسی ہونی چاہیے، بتایا جا رہا ہے کہ تم اکڑ والی چال سے بچو، اور اللہ تعالی فخر کرنے والے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے
चलन में, चलने में जो है, वक्सित फी मशे के, मशी का यानी कि तुम्हारे चलने में मियाना रवि होनी चाहिए, ना तकब्बुराना चाल, ना तेजी ना सुस्ती, दरमियानी चाल, म्यान रवि, वगदुद मिन सौतिक। और तुम्हारा कौल भी कैसा होना चाहिए कि सॉफ्ट स्पोकन बनो, नरम बनो। ऐसा नहीं कि इन अनकर असवात लसौतुल हमीर, जैसे गधा चीखता है वैसा चीख पुकार के तरीके से बात नहीं, उसके अंदर एक संजीदगी होना चाहिए, एक मिठास होनी चाहिए, और सख्ती वाला लहजा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक नरमी होना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल में एक लताफत थी। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दुरुस्त रवैये वाले होते, सख्त दिल होते, तो ये अतराफ में जो सहाबा कराम बड़ी मोहब्बत से आपके साथ लगे हुए सब छट जाते। तो जो सख्त इंसान होता है कार्रवाई में, लहजे में, बात करने में, अपने चाल में, अतराफ में उसके लोग जो है छटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बद अखलाकियों से बचा गया। तो इन इन आयतों पे गौर करेंगे आप, और वो सारे हदीसें भी आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, हर एक को उसके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये पहला हिस्सा था। अब आइए दूसरा हिस्सा बड़ा अहम है, जो मेरे टॉपिक से बड़ा रिलेट करता है। वो ये है कि मरहला ब मरहला औलाद के हुकूक अदा करने की चेकलिस्ट, फिqही मसाइल के साथ। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर उसको मैंने तैयार किया है। अब देखिए, बच्चों में जो है हुकूक अदा करते वक्त पर, बच्चों में छोटे बच्चों के हुकूक, और फिर बच्चे जब नौजवान बुलूगत की दहलीज पर होते हैं उनके हुकूक। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उलमा कराम बच्चों के हुकूक या औलाद के हुकूक के लिए शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, शेख शिनकीती, ज़ैफुल्लाह रुहैली या शेख जुहैली, ये जो बड़े बड़े तरबियत पर जिन्होंने किताबें लिखी सऊदी अरब में, बड़े बड़े वेबसाइट है, सैदुल फवायद है, इसी तरह अलूका डॉट कॉम है, ये सब वेबसाइटों पर जब हम पढ़ते हैं तो कसरत से यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए कराम की हमें चेकलिस्ट मिलती है कि किस तरीके से तरबियत करनी चाहिए। तो आइए पहले छोटे बच्चों के हमें आपके सामने चेकलिस्ट पेश करता हूं, और उससे जुड़े फिक्री मसाइल बता करता हूं। फिर उसके बाद मैं आपको तकरीबन 10 से ज्यादा बड़े नौजवान बच्चों के हुकूक कैसे अदा करना है उनकी चेकलिस्ट भी बताता हूं मैं आपको इंशाल्लाह। जहां तक छोटे बच्चे से हम लेंगे तो विलादत से पहले ही इनके हुकूक शुरू हो जाते हैं। वो क्या है? एक आदमी कहेगा बच्चा पैदा होने से पहले हुकूक। हाँ, इस्लाम बच्चों के हुकूक की बात करता है उनके पैदा होने से पहले। तो वो क्या है? नंबर एक, दुआ। नंबर एक, दुआ, यानी ये दुआ करे कि "ऐ अल्लाह", लड़की ये दुआ करे कि अल्लाह तू मुझे अच्छा शौहर अता कर, लड़का ये दुआ करे कि अल्लाह तू मुझे अच्छी जौजा सालिहा अता कर, रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। तो सूरह फुरकान की आखिरी सूरत के आखिर में जो आयतें हैं, दुआ पढ़ने से पता चलता है कि हमको नेक जोड़ा मांगना सिखाया गया है। तो इसका मतलब निकला कि बच्चों के हुकूक अदा करने की जो चेकलिस्ट है उस वक्त से शुरू हो जाती है जबकि शादी की तमन्ना पैदा हो जाती है लड़का और लड़की के दिल में, या औरत या मर्द के दिल में। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है, शादी के लिए जब रिश्ता तलाश किया जाता है तो इस्लाम ने ये कहा और मर्द को कि फर फर बिजातिद्दीन, कि तुम दीनदारी को बुनियाद बना और उसको तरजीह दो। हाँ, एक आदमी खूबसूरती के लिए शादी कर सकता है, माल भी देखकर जो अट्रैक्ट होता है, हसब और नसब देखकर भी अट्रैक्ट होता है, तालीम देखकर भी। लेकिन बुनियाद किसको बनाना है? फैसले की जब घड़ी आती है तो बुनियाद फर बिदात दीन, के दीन की बुनियाद पर तुम फैसला करो। और इसी तरह औरत को कहा गया, औरत के माँ बाप को कहा गया, इजा अताकुम मन तरदौनहु दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू, अगर कोई दीन दार का रिश्ता आ जाए, उसके तुम अखलाक से भी उसके दीन से भी तुम राजी हो, तो अपने बच्चों की शादी करवा दो। यहाँ पर उलमाए कराम ने कहा कि अगर कोई, इस हदीस के आखिरी का टुकड़ा में ये है कि अगर कोई दीन को रिजेक्ट कर देता है, दीन की बुनियाद पर रिजेक्ट कर देता है, कहते हैं अरे ये बच्चे को दाढ़ी है, अरे ये बच्चा बड़ा दीनदार है,
ارے یہ تو عالم ہے، یہ میری بچی کو نہیں جم پائے گا، یہ تو بہت دیندار ہے، نہیں نہیں ہم کو ذرا ماڈرن آدمی چاہیے تاکہ زیادہ کمائے، یہ دیندار رہے گا تو شاید نہیں کمائے گا، کچھ ایسے خیالات، یعنی ریجیکٹ دین کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ارے داڑھی ہے، بچی کہتی ہے داڑھی والا ہے، بعض بچے کہتے نہیں پردے والی ہے، حجاب والی ہے، تو مجھ سے آ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے ارشد بھائی ہم حجاب ہے نا، حجاب کی وجہ سے ہم کو اچھے اچھے رشتے، ویل سیٹل فیملی کے رشتے ہم کو جو ہے ٹھکرا دے رہے ہیں کیونکہ ہم حجاب میں ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بہن، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا رہا ہے بے دینی والے آدمی سے، بد خیالی والے آدمی سے، آپ کو اللہ بچا رہا، خود بہت چھٹ رہے ہیں، یہ حجاب کی وجہ سے خود بخود غیر دیندار چھٹ رہے ہیں۔ داڑھی والے آ کر پوچھتے ہیں اے ارشد بھائی، میں داڑھی رکھتا ہوں تو مجھے خوبصورت بچہ ریجیکٹ کر رہی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ داڑھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لائف سے بد دین بد اخلاق کو ریجیکٹ کر رہا ہے، چھٹا رہا ہے، تو تم کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ خود بخود وہ جو تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، آگے جا کر تمہارے بچوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ خود بخود چھٹ رہے ہیں، تو تم کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تم کو شکایت کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام، بچے کے حقوق ادا کرنا ہے تو پھر اختیار زوجہ، اختیار زوج، جب آپ زوج کو یا زوجہ کو جب آپ چوز کرتے اختیار کرتے، اسی وقت پر آپ یہ کہیں گے کہ میں صالح اور صلاحیت والے شوہر اور ایسی بیوی کی میں تلاش میں ہوں جو صالحہ ہو اور صلاحیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، شادی کے وقت پر پورا معاشرہ دعا دیتا ہے، کیا دعا دیتا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائے اور تم کو خیر میں جمع کر دے، یعنی آنے والی ذریت جو تم دونوں کے جمع ہونے سے نکلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرما۔ اسی طرح جب رات جب پہلی رات ہوتی ہے تو اس وقت پر کیا لڑکا دعا کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلت علی واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علی۔ پھر اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی دعا سکھائی گئی کہ جمع اور ہم بستری سے پہلے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کے بعد دعائیں ہوتی ہے۔ کیا دعائیں ہیں؟ قرآن مجید میں ہم کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملتی ہے، رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے میرے رب تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر دہرائی گئی، سورہ ابراہیم میں بھی دہرایا گیا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا، یعنی کہ کفر شرک نفاق سارے عقائد باطلہ کی گندگی سے بچا کر توحید پر لگا دے، یہ دعا کرتے تھے۔ نہ صرف انہوں نے عقیدے کے صحیح عقیدے کے لیے دعا کی بلکہ انہوں نے عبادات کے لیے بھی دعا کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نقل کی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو نمازی بنا دے۔ یہاں پر دعائیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ آپ کو کیسٹ سنانے سے بیان سنا دینے سے نمازی نہیں بنتا بچہ، بلکہ دعا تو پہلا جو ہتھیار ہے یا پہلا حق جو آپ کو ادا کرنا ہے وہ ہے بچوں کے لیے دعائیں کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے دعائیں ہم کو سکھائی گئی قدم قدم پر، اور ہم کو قرآن مجید میں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملتی ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اسی طریقے سے وجعلہ ربی رضیہ، ہے نا؟ قرآن مجید میں آپ سورہ مریم کے شروع کے آیتیں پڑھیے۔ اور اسی طرح بچہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، ہو جانے کے بعد بھی ہم کو دعائیں سکھائے گی۔ اب اس کے اندر دعا میں کیا ہے؟ ایک تو ضعیف، مشہور ضعیف دعا ہے جو سب کو یاد ہوتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ میرے حسن مسلم کے جو ملاحظات والی جو میں نے کتاب نکالی اس کے اندر میں نے ذکر کر دیا کہ وہ ضعیف کیوں ہے، کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ بارک اللہ لک فی الموہوب، ہے نا؟ وہ جو مشہور دعا ہے وہ آتھینٹک نہیں ہے، لیکن اس کے بجائے ہمیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ سے ہمیں ایک سند ملتی ہے اور ایک دعا ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی بچہ
सहाबा कराम के दरमियान पैदा होता तो वो बच्चा लाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआ करते थे। लेकिन वो बरकत की दुआ के अल्फाज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत दिए जाते हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन सहाबा और ताबईन से हमें दुआएं मिलती है, तो उस वो दुआओं को पढ़ सकते हैं। जो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने और अय्यूब अस्सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दुआ सिखाई है, इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जिक्र किया है, शेख याहिया अल हाजूरी हफिजहुल्लाह ने उसको ऑथेंटिक कहा है। उस दुआ क्या है कि आप कहते हैं जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैका व अला उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला इस बच्चे को फायदामंद बना दे, आपके लिए भी और उम्मत के हक में भी अल्लाह ताला फायदामंद बना दे, इसको नुकसानदेह ना बनाए। तो ये दुआ होती है, और ये दुआ भी मैंने हिस्सुल मुस्लिम में जिक्र कर दी है। तो आप मेरी हिस्सुल मुस्लिम डाउनलोड करके इंशाल्लाह ये दुआएं याद कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला, दुआओं का एहतमाम, यानी बच्चे के का पहला हक अदा करना है, तो दुआओं का एहतमाम बहुत पहले से शुरू हो जाता है, हमल के दौरान होता है, यहाँ तक कि बच्चे की विलादत के बाद भी सिलसिला चलता है। बल्कि यहाँ तक भी हमको सिखाया गया कि बच्चों को नजर जल्दी जल्दी लगती है क्योंकि बच्चे अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं। तो इसीलिए उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, उस जमाने से हमको ये दुआ मिलती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दुआ मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ। और हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहुमा दोनों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं पढ़ा करते थे। तो दुआओं का एहतमाम चाहिए। तो दुआओं का एहतमाम क्यों, सवाल उठता है, इतना ज्यादा एहतमाम क्यों? इसलिए कि हमारे पास क्या है कि बच्चे को कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हम समझते हैं कि हम बहुत बच्चे को केयरफुल कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में हमने डाल दिया, अच्छे उस्ताद के पास हमने रख दिया, और हम भी बहुत अच्छे तरीके से तरबियत कर रहे हैं। माँ बाप समझते हैं कि अब मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। इतना काफी नहीं है। दुआ, मेहनत के साथ दुआ भी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत के साथ दुआ भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना कुलूब बनी आदमा कुल्लहा बैनल इस्बअैन मिन असाबिइर रहमान, बनी आदम के दिल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। और आगे क्या बता रहा है, यसरिफुहा कैफा यशा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसे चाहे उसको पलट सकते हैं। इसीलिए क्या करना है, आप शेख सुदैस देखिए, आप दुआ करते हैं ना, बड़ी लंबी दुआ, उसमें अंदर क्या है, अल्लाहुम्मा सरिफ कुलूबना लिताअतिक, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को तेरे इताअत की तरफ मोड़ दे। हमको दुआ करना चाहिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें इल्म के साथ तो अमल अता कर, नूर इल्म, नूर अमल, नूर इस्तिकामत ऐ अल्लाह ताला अता कर। ये दुआएं करना पड़ता है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह हमें हिदायत मिलने के बाद फिर हम ज़ैग़ दलाल में मुब्तला ना हो जाए। ऐ अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। दुआएं करना पड़ता है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं वयहदी इलैहि मन युनीब, जो तड़पता है अल्लाह उसको हिदायत देते हैं। तो दुआ करके अपनी तड़प जाहिर करना पड़ेगा, तब जाके हिदायत मिलती है। तो इसीलिए हिदायत को मामूली नहीं समझना चाहिए। तो आइए, पहला नुक्ता मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से दुआओं का एहतमाम करते हुए आप ये सारे मरहले पार करते हैं। अब बच्चा के विलादत की आपको खुशखबरी मिली, तो सबसे पहले जाहिर बात है आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चे की विलादत की खुशखबरी मिली। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि चलिए बच्चा पैदा हुआ, आप सबको खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और लोग आकर ज़ईफ हदीसों से दुआएं देते हैं, तो आप उनको नसीहत करते हैं कि भाई ये दुआ साबित नहीं है मरफुअन, आप ये पढ़िए बोलकर आप बोर्ड पर लिख दें, घर में जो है पेपर पर लिख दें, लोगों को बताएं ताकि लोगों को इल्म हासिल हो। या बच्चे को आप जब भी व्हाट्सएप की खुशखबरी देते हैं तो वहां पर जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैका व अला उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बच्ची हो जअलहल्लाहु मुबारकतन अलैका व अला उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप बच्चे के लिए दुआ देते हैं, माँ की सेहत के लिए दुआ देते हैं, फिर बाप के लिए भी माली एतबार से और दुनियावी एतबार से, आखिरत के एतबार से, दोनों जहां में कामयाबी के लिए आप दुआ देते हैं। चलिए, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। फिर अब क्या किया जाए, तहनीक। यहाँ पर भी बाद लोग गलती करते हैं, वो ये है कि
بچے کا حق ادا کرنا ہے تو تہنیک کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں بھائی، کھجور نہیں مل رہا ہے تو شہد چٹا دیا. بھائی شہد کا ورڈ نہیں ہے حدیث میں، تو کھجور ہے. اور اس کے لیے سائنٹیفک پروف بھی مل رہے ہیں آج کل. تو آپ کو کھجور پہلے سے ریڈی رکھے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ شہد کرتے ہیں. اگر مان لیجئے کہ کوئی ڈاکٹر کل کے دن یہ بول دے کہ شہد کی وجہ سے بچے کو گرمی ہو گئی، ٹھیک ہے، شہد میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کہا، اس چھوٹے بچے کو آپ نے اپنے طور پر یہ سوچ کر کیا اور آپ نے اضافہ کیا. کل کے دن اگر کوئی سائنٹیفک ریسرچ آ جائے تو پھر اس پر جو بات آ جائے گی کہ بھئی دیکھو اسلام میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین ہے سائنٹیفکلی کوئی نقصان نہیں ہے، اگر آپ نے شہد چٹا دیا طبی اعتبار سے، لیکن سنت کی میں بات کر رہا ہوں فی الوقت، تو کھجور تھوڑا سا آپ اس کو پیس کرے. اور اگر کوئی دیندار آدمی اس کو چباتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے طبی نقطۂ نظر سے اگر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ بس ایسے ہی کھجور کو آپ 2 انگلیوں سے ایسا کر کے بچے کو تھوڑا سا اس کے ہونٹ پہ آپ رکھتے ہیں تو بچہ خود بخود جو چاٹنے لگتا ہے. اور میں نے آس اسلام پیڈیا کا جو عقیقہ اگر آپ لکھیں گے تو ماشاءاللہ 44,000 لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس آرٹیکل کو. آس اسلام پیڈیا میں آپ عقیقہ آس اسلام پیڈیا لکھے گوگل میں تو آپ کے سامنے ایک آرٹیکل آئے گا. تو اس کے نیچے ایک سائنٹیفک ریسرچ پیش کیا گیا کہ بچے کو شدید طور پر اس وقت پر کچھ مٹھاس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے یہ جتنے بھی آنتیں ہوتی ہے اس مٹھاس کی وجہ سے کھلنا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد دودھ پینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ ابھی دنیا میں نیا نیا آیا ہے. تو اس وقت پر اس کی کھانے کی جو نالیاں ہیں، غذائی نالی، اس چیز کو کھولنے میں وہ مٹھاس مدد کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اس ریسرچ کو آج سائنس بھی مانتی ہے. تو اسلام جو ہے کتنا ایڈوانس ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے تو اس کے بعد تہنیک. اور اسی طریقے سے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیخ بچے کے کان میں اذان دینا یا اقامت دینا، اقامت کی تو بالکل آتھینٹک حدیث نہیں ہے، البتہ اذان میں اختلاف ہے. لیکن اس بارے میں بھی احکام المولود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کتاب لکھی تھی، اور مدینہ یونیورسٹی کے زمانے میں ہی یہ شائع ہو چکی تھی. اور اس کے اندر ڈیٹیل میں ریسرچ پیش کر دیا گیا تھا اس کے حاشیے میں. اور شیخ عید العباسی وغیرہ نے اس کا مراجعہ بھی کیا تھا اس کتاب کا. اور اس کے حاشیے میں انہوں نے ریسرچ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ریسرچ پیش کیا. وہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے. تو نتیجے میں اقامت بھی دیتے ہیں بعض لوگ، اذان بھی دیتے ہیں. چلیے اقامت کا تو بالکل اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. چلیے اذان کے بارے میں بات آگے ہم آج پیش کریں گے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دراصل ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اعتماد کیا امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ پر. اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کے ریسرچ کو جب میں نے پڑھا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے شیخ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ کو پڑھا تو ان کا بیس ان سندوں پر ہے جو سندیں کسی بھی طریقے سے آتھینٹک نہیں ہیں. اور اس میں ایک اصول پیش کرتے ہیں امام خطیب بغدادی نے، مشہور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پوری امت میں مشہور ہو گیا. وہ یہ ہے کہ شہرت و تغنی عن الاسناد، کہ یہ حدیث اتنی مشہور ہے اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محدثین ایسا نہیں مانتے، سند ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے سند ثابت کرنا چاہیے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند نہ ہو حدیث کی تو پھر جو چاہے کہے گا، جو جب چاہے کہہ لے گا. تو اس وجہ سے کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو سند دیکھنی پڑے گی. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے میں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مانا کرتا تھا، لیکن میں رجوع کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ کان میں اذان اور اقامت دونوں بھی ثابت نہیں. تو ہم جب شوق ہو گئے کیونکہ ہمارے دماغ میں تھا کہ اقامت ثابت نہیں ہے اور اذان ثابت ہے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ ضعیفہ میں یہ حدیث پر تفصیلی 1-2 صفحے اور باریک 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 اتنا ریسرچ ہے کہ پڑھنے کا اطمینان ہو گیا کہ یہ آتھینٹک نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں جب حیدرآباد آیا، اس کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آئیے اذان دیجیے، مولانا آئیے اذان دیجیے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی اذان دینے کو مانتی ہے. اگر آپ اس ریسرچ کو مانتے ہیں، جیسا کہ جب میں چنئی گیا تھا تو شیخ آر کے نور محمد رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ علماء کی بہت بڑی تعداد آج بھی
یہ مانتی ہے کہ اذا دینا جائز ہے. تو اگر کوئی اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اگر ان کے ریسرچ پر وہ مطمئن ہوتے ہوئے اذان دے رہا ہو تو ہم روک نہیں سکتے. لیکن پرسنلی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے ریسرچ سے چونکہ میں متاثر تھا، تو پھر میں نے اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو کہیں پر بھی اذان دینے کا رواج میں نے نہیں رکھا. اس لحاظ سے میں معذرت کرتا تھا کہیں بھی جا کر اذان دینے سے. تو ایک مرتبہ ایک صاحب جو بڑے مالدار تھے اس زمانے میں، تو واٹس ایپ تھا نہیں، فون لگاتے تھے انٹرنیشنل، کچھ کال ہو فوراً. تو انہوں نے کہا میرے بچے کے کان میں آپ اذان دیجئے، میری خواہش ہے کہ آپ عالم ہیں، مدینے کے عالم. تو میں نے کہا کہ معذرت کرتا ہوں، میں اس ریسرچ سے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے ریسرچ سے میں متفق ہوں، تو لہذا میں اذان نہیں دیتا جنرلی. آپ ایسے عالم کو ڈھونڈیے جو اس پر مطمئن ہو، ان سے آپ اذان دلا لیجئے. تو انہوں نے کہا میں بھی شیخ وسی اللہ عباس حفظہ اللہ کو فون لگاتا ہوں. انہوں نے فوراً شیخ وسی اللہ عباس حفظہ اللہ کو فون لگایا، کہا کہ ہمارے پاس ایک مدنی عالم ہے جو ابھی نئے نئے آئے ہیں، 24-25 سال کے ہیں یہ، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جبکہ ہم برسوں سے جو اذان دے لیتے آئے ہیں. تو اب یہ چھوٹے عالم، ابھی جونیئر عالم ہے، کیا ان کی بات پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو شیخ وسی اللہ عباس نے کہا کہ ہاں ہاں، شیخ ارشد بشیر مدنی، کیونکہ ہم مدینہ مکہ میں سے ہی ان سے ملاقات میں تھے، تو شیخ ہم کو جانتے تھے. تو شیخ نے اس وقت پر کہا، آج سے 20 سال کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے کہنے 2003 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس وقت پر شیخ نے کہا نہیں، میں بھی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے ہی ریسرچ سے متفق ہوں، ہاں میں بھی جو ہے ادا دینے کا قائل نہیں ہوں. تو اس وقت پر وہ مالدار نے کہا میں پہلی مرتبہ شاک ہو رہا ہوں. تو اس وقت پر سارے لوگ شوق میں ہوتے تھے. تو بات آگے بڑھتی ہے کہ اگر آپ میں سے ابھی بھی کوئی مطمئن ہے، ادا دینا چاہ رہے ہیں، تو میں روک نہیں سکتا. لیکن میں نے ایک ریسرچ آپ کے سامنے بتایا، ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا. تو اب آپ ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو دونوں میں سے کوئی قول ایک چنیے. ویسے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء آج بھی اجازت دیتے ہیں اذان کے لیے، کوئی اگر ان کے ریسرچ کو فالو کرنا چاہتا ہے. لیکن ان کا ریسرچ کس بیس پر ہے؟ وہ حدیث اینڈ میں ضعیف ہے. تو لہذا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسرچ کی کیا حالت ہے آخری میں. تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. پھر بات آگے بڑھتی ہے، تہنیک کا مسئلہ حل ہوا. پھر تہنیک یعنی کہ حنک یحنک، یعنی اپنے منہ میں چبا کر کھجور چٹانے کو تہنیک کہا جاتا ہے. تو تہنیک کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے اذان، بچے کے جو حقوق میں کان میں اذان دینا یا اقامت دینا، اس کا بھی ریسرچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب بات آگے بڑھتی ہے کہ بچے کے ختنہ، اس کا حق ہے کہ ماں باپ کو چاہے کہ ختنہ کا اہتمام کرے. اور اسی طریقے سے 7ویں دن، اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے مر بھی جائے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ بچے پر، ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی طرف سے، کیونکہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ ہی، تو عقیقے کے ذریعے بچہ رحم میں ہوتا ہے. تو لہذا وہ حق اب لازم ہو گیا ہے کہ عقیقہ دیا جائے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے ایک ڈیٹ مقرر کی گئی ہے، وہ ہے 7. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سے پہلے بچہ مر جائے تو آپ عقیقہ نہیں کریں گے. اسی لیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں 7. اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے بعد ریسرچ سے پتا چلتا ہے، ان کے شاگردوں سے بھی، کہ 7، 14، 21، اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو 7ویں دن عقیقہ کریں. اگر استطاعت نہیں ہے مالی طور پر، 14 کو کر سکتے ہیں. 14 کی بھی اگر نہ ہو تو 21 کو کر سکتے ہیں. بعض علماء کے پاس یہ 14 اور 21 والی حدیث آتھینٹک نہیں ہے تو وہ صرف 7 کہتے ہیں. اور دوسرے علماء کہتے ہیں رہن کے لفظ سے پتا چلتا ہے، رہن کہ گروی والی چیز کو چھڑانا ہی چھڑانا ہے. تو لہذا اگر 7، 14، 21 میں آپ کو مالی استطاعت نہیں ہے تو زندگی میں جب مالی استطاعت آ جائے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آ کر کہتے ہیں شیخ ہمارا ولیمہ ہے لیکن میرا عقیقہ نہیں کیا گیا، تو کیا میں اب وہ عقیقے کے 2 بکرے اور ولیمہ کا 1 بکرا، ایسا 3 بکرے لے کر اگر میں ذبح کر دوں تو چلے گا؟ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. آپ رہن میں رکھے ہوئے ہیں اور رہن کو آزادی، اس گروی کو چھڑانے کے لیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ ڈیٹس بتائے گئے سنت کے مطابق. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہیں پر بھی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ 21 کے بعد پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ عقیقہ نہ کریں، ایسا نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ایک مسئلہ اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بکرے، جیسے لڑکی کے لیے 1 بکرا، لڑکے کے لیے 2 بکرے. تو اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں
کہ لڑکی کو کیا اسلام میں گرا کر دیکھا گیا ہے کہ ایک بکرا کیا اتنی کم خوشی ہے، اور لڑکے کو دو بکرا کیا اتنی زیادہ خوشی ہے؟ تو نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے ہی دن سے ماں باپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مالی اعتبار سے لڑکی پر کوئی اسلام میں بوجھ نہیں ہے، تو لڑکے کو البتہ ذمہ دار پہلے سے بتا دیا جا رہا ہے کہ مالی اعتبار سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم بچپن میں تمہارے سر سے دو بکرے ذبح کیے گئے، مالی اعتبار سے ذمہ داری، الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہاں پر عورتیں کم سے کم بوجھ ہیں، یہ بھی معنی نکل سکتا ہے، اور یہ جو مرد حضرات ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ تو ایک اچھا مانا لو، پازیٹو مانا لو، آپ نیگیٹو مانا کیوں لیتے ہیں؟ چلیے پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا لڑکے کی طرف سے جو دو بکرے ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ دو بکرے کے بجائے دو گائے کاٹ دے، ٹھیک ہے، تو کیا ایسا چلے گا؟ تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے، یا لڑکی کی طرف سے اگر ایک بکرا ہے تو کیا کوئی اگر گائے کاٹ دے یا اونٹ کاٹ دے تو چلے گا؟ تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا سنت تو یہ ہے غنم، شات یعنی بکرا بکری یہ سب کا ذکر آیا، سنت میں جو ہے گائے کا ذکر نہیں آیا، سنت میں اونٹ کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے چونکہ ثابت ہے تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا ارجو کہ یہ کافی ہے، جائز ہے، یہ اوکے ہے، چلے گا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو لہذا کوشش یہ کرے، جب میرے پاس جب بھی مسئلہ پہلے سے آتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھئی سنت ہوتے ہوئے آپ کسی اور کا قول مت دیکھو، انہوں نے صحابی نے جو کیا اس کی کچھ اور وجہ ہوگی، شاید ہو سکتا ہے ان کو اس وقت پر نہ ملا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو جائز سمجھ کر لیا ہوگا، جائز کی حد تک وہ ٹاپک ہوگا، لیکن افضل کیجئے، سنت کیجئے، اتباع میں ہمیشہ سے عافیت ہے۔ ہمیشہ جب قرآن و سنت کی بات آ جائے تو پھر مت کسی کا قول دیکھیے، کسی کا فعل مت دیکھیے، اپنے آپ کو شک میں ڈال کر عبادات مت کیجئے۔ تو لیکن یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کہا لیکن بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں؟ کہ بھئی ایک گائے میں، اب دیکھیں دماغ چل رہا، ہمارے امت مسلمہ کا دماغ چلتا کیا چلتا؟ شیخ گائے جائز ہے بولے، میں بولا نہیں بھئی جائز ہے، افضل تو نہیں، جائز تو ہے نا، اب شروع، اب کیا بھئی؟ تو کہتے ہیں گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو پھر میں 7 بچوں کا عقیقہ کر دیتا ہوں ایک، دیکھیں اب عقل لڑا رہا، اس کو بولتے ہیں عقل۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قربانی میں 7 حصوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن عقیقے میں ایسے 7 حصوں کا ذکر نہیں ملتا کہ کوئی ایک حصہ لے لے اور بولے کہ میرا عقیقہ ادا آ گیا، نہیں نہیں، آپ کو پھر سے صحیح طریقے سے عقیقہ ادا کرنا چاہیے۔ چلیے پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ بچے کے سر کے بال مونڈنا ہے، چاندی دینا ہے، تو یہاں پر بھی بعض لوگ جو ہے نا کہتے ہیں بھی کیا خواتین لڑکی کے بھی بال کو موڑنا جائز ہے؟ تو شیخ فرقوس یعنی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے بہت زبردست، جزائر کے الجیریا کے بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کے بھی بہترین ویب سائٹ ہے، وہ بھی پڑھتے رہیے آپ لوگ، صرف سعودی عرب کے مشائخ کے فتوے آپ پڑھ رہے ہیں، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کے فتوے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو شیخ فرقوس کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ حنبلی علماء کیا کہتے ہیں، پورے کے پورے اکثر حنبلی علماء میں سعودی عرب کے سارے ویب سائٹ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ یہ ہے کہ لڑکے کے بال تو سر موڑنا ہے لیکن لڑکی کے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورتیں جو ماتم کرتی ہیں اور اپنے بال کو موڑ لیتی ہیں، جاہلیت والا کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یعنی بعد جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کے بیوی کے سر کے جو ہے بال کو مونڈ دیتے تھے، اس کا سر کے بال کو مونڈ دیتے تھے، یہ جاہلیت والے کام ہے، عورت کو سر مونڈنے سے منع کیا، تو بعض لوگ اس کو اتنا عام کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی جو بچی ہے نا وہ بھی تو کل کے خاتون بننے والی ہے، تو لہذا منع ہے۔ تو شیخ علی فرقس کہتے ہیں کہ شوافے اور دوسرے علماء اجازت دیتے ہیں، حنابلہ اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں اس مسئلے میں شوافے صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ مولود کا لفظ ہے، مولود، انما النساء شقائق الرجال، ایک اصولی قاعدہ یاد رکھ لیجئے آپ، وہ یہ ہے کہ جب بھی مرد کو حکم ملے گا بائی ڈیفالٹ عورت آ جائے گی، جب تک کہ اس کو الگ کرنے کی دلیل نہ ہو۔ جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
तो यहाँ पर मर्द और दोनों के लिए है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हाँ, मौलूद के लिए अकीका किया जाए, मौलूद के सर के बाल मोड़े जाएं, जब अल्फाज आए तो इसमें मर्द और औरत दोनों आ जाएंगे, जब तक कि रोकने की दलील ना आ जाए। ये असल उसूल है। लेकिन हनाबिला यहाँ पर ये क्या कहते हैं, यहाँ पर मौलूद का वर्ड आया है, मर्द का वर्ड आया, औरत का अलग से जिक्र नहीं आया, बल्कि औरत के लिए तो मना है। तो हम कहेंगे मना वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है, वो मातम वाला मना है, हलक वाला मना है, बिला जरूरत मना है। और शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह जो जो के मना करने वाले हैं, कहते हैं कि लड़की का सर के बाल ना मोड़े जाए, लेकिन वो भी आखिरी में क्या कहते हैं, अगर तिब या तबीब कहता है कि बाल मोड़ना चाहिए तो तिब के नुक्ते नजर से फिर भी आप मोड़ सकते हैं। यानी अगर जरूरत हो, औरत भी अगर बाल मोड़ना है, जैसे कैंसर के मरीज औरत को बाल बादौखात मोड़ना पड़ता है ताकि इलाज हो, तो वो जायज है तिब के नुक्ते नजर से। तो इसी तरह बाल तजर्बाकार लोग क्या कहते हैं, बाल जितना काटेंगे उतने अच्छे बाल आ जाएंगे, इल्ला है कि अगर कोई तबीब ये कहे कि लड़की के बाल मोड़ने से फ्यूचर में मर्दों जैसे बाल आ जाएंगे जो औरत के जेबो जीनत के लिए खराब है, तो फिर यहां पर तिब के एतबार से आप रुक सकते हैं। लेकिन शरीयत ने नहीं रोका, शरीयत ने नहीं रोका। रोकने और इजाजत देने की रीजन अलग हो सकती है। तो आप ये देखिए, ये उलमाए किराम की बातें मैंने आपके सामने रखी है, ताकि आप डिसीजन लेते वक्त पर किसी एक पर आप मुतमईन हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने दोनों सामने रख दिए हैं। आप देखें कि बच्चे के जो तरबियत के जितने भी मैंने पॉइंट्स ने बता दिए हैं, छोटे बच्चे के हुकूक की अगर बात करेंगे तो दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, और ये सारे हुकूक का एहतमाम करना चाहिए। चलिए अब बात आगे बढ़ती है। बच्चा अब जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म, और बच्चे को जो है ना 10 साल का अगर हो जाए तो हल्की जर्ब का हो की भी इजाजत मिलती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कभी नहीं मारा, औरतों को कभी नहीं मारा। अमली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मारा। और बाद औकात बच्चे जो होते हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मारना, छोटी छोटी चीजों पे उलमाए कराम ने इसको हराम करार दिया, ये तो तय है। लेकिन हम देखते हैं 10 साल से कम के बच्चों को बहुत जम जम के मारा जाता है, लकड़ी से मारा जाता है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 10 साल से कम के बच्चों का जर्ब का तो हरगिज में इजाजत नहीं देता। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह मैं फॉलो करते रहा, नेट पे जाकर तलाश किया शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का कुछ मौकिफ चेंज हुआ क्या। कई फतवे पढ़े, कई फतवे पढ़े, हर मजलिस में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हराम है, हराम है, हराम है, जायज नहीं, जायज नहीं। एक जगह पर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शेख 10 साल के बच्चे भी आज इतने शरीर हो चुके हैं कि अगर हम हल्की सी जरब भी अगर ना लगाएं डिसिप्लिनरी तरीके से, तो ये बच्चे बंडे मार रहे हैं, आईने फोड़ रहे हैं, लोगों के सर फोड़ दे रहे हैं। तो तब शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मजबूरी में हराम चीज की इजाजत होती है। तो ऐसे वक्त पर अगर आपने हल्की सी जरब लगाई तो फिर भी इजाजत मिल सकती है। तरबियत वाली जरब है, कौन सी जरब है ये पनिशमेंट वाली या मुजरिमाना नहीं, मान लो मुजरिम की तरह बच्चों को मारते, नऊदु बिल्ला, गुनहगार हैं आप, बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं, बच्चे के अदलो इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप। वला तातदु कुरान मजीद में है कि बच्चों पे आप जबरदस्ती उनके जो है ना, बच्चों को किसी भी तरीके से जोर आवरी नहीं करना है, हद से नहीं गुजरना है, किसी पर जुल्म नहीं करना है, किसी पर भी जुल्म नहीं करना, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, इस आयत से को सामने रखकर हमें डरना चाहिए। अल्लाह ताला सरकशी करने वाले और जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला मदद मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह के महबूब लोगों की लिस्ट से बाहर होने से बचे, छोटे बच्चों पर रहम खाना है, उन पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूरी में दरबे, कैसे दरबे गैर मुबर्रिह इसको कहते हैं, हल्की तरबियती दर्ब वो कैसी होती है। शेख आर के नूर मोहम्मद साहब से मैंने पूछा कि शेख हल्की दर्ब क्या होती है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कहा कि हमारे पास बच्चा नमाज नहीं पढ़ता था और हमेशा देर से आता था, उसकी वजह से सारे बच्चों पर असर पड़ रहा था। तो एक मर्तबा बच्चे से कहा गया कि शेख आर के नूर मोहम्मद दस्तूर है, वो तुमसे बात करेंगे। तो बच्चा डर गया, कितने बड़े शेख के सामने मुझे पेश किया जा रहा है। तो कहते हैं जब बच्चा सामने आया तो मैंने जैसे उंगली से, जैसे जर्ब इसको भी कहते हैं, यानी सुनार की जर्ब को भी जर्ब कहते हैं, लोहार की जर्ब को भी जर्ब कहते हैं। लोहार वाली जर्ब मुराद नहीं है, सोनार को जो जो सोने पे मारता वो भी जर्ब है, फूल से आप मारते हैं उसको भी जर्ब कहते हैं। यहां तक कि आप
तशहुद में बैठकर उंगली हिलाते हैं तो शैतान पे भी जर, शैतान को जब आप इतनी हल्की जर मार रहे हैं तो आप, बच्चा तो आपका बिलवड है, महबूब है, उसको शैतान की तरह मत, उसको जो है ना आप कोई डाकू की तरह मारते हैं, मोटे मोटे डंडों से मारते हैं, मोटे मोटे लकड़ियां लाकर मारते हैं, बेत की छड़ी से मारते हैं। बाद माँ बाप ऐसा मारते हैं कि बच्चों के जिस्म पर जो है ना खून का धब्बा आ जाता है। बाद इतना मारते हैं मुक्के से कि बच्चा जो है बेहोश हो जाता है। बाद वक़्त नौजुबिल्ला मर भी गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बहुत बड़े कत्ल का गुनाह का मुर्तकिब हो जाए। तो शेख आर के नूर मोहम्मद साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि बस मैंने बच्चे को बुलाया और उसके हाथ पर खाली जैसे उंगली से, जो तशहुद में हम मारते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने खाली ऐसा उंगली से ऐसा तीर। और बच्चों के जो बाजू होते हैं ना, ये जो आर्म्स होते हैं, देखिए यहाँ पर आप ऐसा थोड़ा सा मारे ना, मतलब क्या है कि बच्चे को शोर दिलाना कि मैं तुमसे नाराज हूं, बच्चा तुम कुछ गलती कर रहे हो, बेटा जरा कंट्रोल करो। तो बच्चे को ऐसा एहसास, बशीर व नदीरा, बच्चे को आप खुशखबरी भी देना और नदीरा डराना भी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हैवानों की तरह मारे, उनको जो है जंगलियों की तरह मारे या मुजरिमों की तरह मारे। इस्लाम इससे बरी है। मीडिया में जो बदनाम किया जा रहा है दर्द को लेकर, इस्लाम उससे बरी है। यहाँ पर ऐसा करने से भी दर्द हो जाती है, और इसको मारने से क्या होता है। कहा कि मैं, एक साहब ने कहा मैं तो सिर्फ बाजू पे मारता हूँ क्योंकि उस बाजू को पट्टे मजबूत आते हैं। जिम में जैसे आप बच्चे को जो है ना, बच्चा जब जिम को जाता है तो जैसे नौजवान बच्चा, उसके क्या होते हैं, बाजू मजबूत होते हैं, तो ऐसा मारे तो मजबूत आते हैं, उसमें एहसास भी होता है। जैसे आप कहते हैं ए बच्चा चलो नमाज को चलो, ऐसा है बस। ऐसा नहीं है कि आप लकड़ी लेकर मार रहे हैं। तो बच्चा जो है ना जब और आगे बढ़े, तो हदीस में क्या लफ्ज है कि बच्चों के बिस्तर अलग किए जाए, यानी कि लड़का लड़की को एक बिस्तर में सोने ना दिए जाए। तो इससे पता चला कि बच्चे को के एज के मुताबिक तरबियत करना चाहिए। तो इस वजह से अब छोटे बच्चों से अब मैं नौजवानों की तरफ आ रहा हूँ। अभी कितना टाइम हो गया देखिए, एक इसी में 1 घंटा हो गया। मैं मादरत चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा और टाइम लूं ताकि रिकॉर्ड हो जाए और भी लोगों को फायदा हो जाए इंशाल्लाह। अभी तक तो मैं आपको चेकलिस्ट दे रहा था छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चों की तरबियत के लिए जो है ना मैंने किताबें लिखी है 5+ और 7+। तो इसके अंदर दुआएं, नमाज की दुआएं, अकायद की बुनियादी बातें, तौहीद, रिसालत, आखिरत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात, ला इलाहा इल्लल्लाह, छोटे बच्चों के एज के हिसाब से मैंने किताबें लिखी है। 5+, यानी 5 साल और 6 साल का बच्चा कितना कैच कर सकता उतना मैंने इसमें डाल दिया। 7+ माने 7 साल से लेकर 8 साल का बच्चा, 2 साल में ये किताब खत्म। 9+ माने 9 और 10, यहां तक के बच्चा जब 13 को पहुंच जाता है तो ये 3 किताबों के जरिए से 2 साल से लेकर लगभग आप जो है 13 साल तक ये किताबें अच्छे तरीके से पढ़ा के याद करा दे तो बच्चा जब नमाज, 7 साल से लेकर 10 साल के दरमियान में मैंने पूरी दुआएं डाल दी है, ताकि बच्चा जब 10 को पहुंचे तब तक उसको पूरी दुआएं याद होनी चाहिए, नमाज की, तहारत की, अदा की, रोजमर्रा दुआएं। तो 7+ आप पढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन तरबियत हो जाएगी। और बुनियादी अकायद और बुनियादी सीरत है, कुरान मजीद के छोटे छोटे सूरतों का तर्जमा और छोटे छोटे हदीस के मुंतखब कलिमात के तर्जमे हैं इसके अंदर, और सारे एटिकेट्स है। तो ये 2 किताबें पढ़ा देने से सारे एटिकेट्स बच्चे के अंदर आ जाएंगे। अब आइए बात आगे चलती है कि जब बच्चे की उम्र 13 से 19 तक होती है तो यहां पर भी यहाँ पर बच्चे की जवानी, और इसी तरीके से बच्चा जो है जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, इसको अब बालिग या नाबालिग। तो बुलूगत से जरा पहले या बुलूगत के दौरान या बुलूगत के बाद से लेकर 19 तक, इस दौरान में देखिए बच्चे को कहते हैं टीनेजर, 13 से लेकर 19। आवर चिल्ड्रन फ्रॉम हेवन नामी एक बुक है, उसके अंदर लिखा गया है कि एज के हिसाब से बच्चों का की साइकोलॉजी डेवलप होती है उसका। छोटे बच्चे जो 1-2 वर्ड याद करते हैं, इसीलिए मैंने 5+ में जो है सलाह, सौम, जक़ात, हज, ऐसे बेसिक चीजें मैंने उसमें पढ़ाई है। लेकिन बच्चा जब जरा बड़ा होता है तो डेफिनेशन याद करता है। बच्चा जब 19 साल का होता है उसको रिवोल्ट एज कहते हैं। यहां पर बच्चे को आप मैंने ये कहा तू सुन ले ये नहीं चलेगा, तुम्हारी राय क्या है बेटा, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल सलाम से कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंदुर मादा तरा, ऐ बेटे तुम्हारी राय क्या है, यानी कि बच्चे से राय पूछ रहे हैं। तो ये इस्लामी तरीका है कि बच्चे को फिक्री तरबियत की जाए और उससे राय पूछी जाए। तो इस लिहाज से मैंने अपने किताबों को
ایج کے حساب سے بانٹا ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر، اور بچے کے سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ کو اور اس کے اسٹینڈرڈ وائز اور اس کے ذہن کے ارتقاء کہتے ہیں اس کو، ذہنی ارتقاء کے حساب سے، مستوا کے حساب سے، لیول آف میچورٹی کے حساب سے کتابیں ترتیب دیے۔ پھر میں نے ایک کتاب لکھی ہے 13 سے لے کر 19 تک، نوجوان بلوغت کی دہلیز پر، یعنی ایک نوجوان کو 12 ڈپارٹمنٹ میں تربیت کرنی چاہیے، تب جا کر آپ کا نوجوان ایک بہترین طریقے سے رخ لے گا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، وہ یہ ہے حق حیات، یعنی بعد جو ہے نا جاہل ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے بچوں کو جو ہے نا وہ ناجائز طریقے جس کو علماء کرام نے منع کیا ہے، نسبندی یا ایبارشن کے نام پر، کہ بچوں کو قتل کر دینا یا بچوں کو جو ضائع کر دینا، بعض تو بچوں کا پتہ چلتے نعوذ باللہ اس کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ بچے کا حق حیات چھین رہے، آپ زندگی چھین رہے۔ تو علماء کرام نے برتھ کنٹرول جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی حمل سے روکنے کے لیے اجازت کب ہے، تو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 3 حالات میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ حمل کے لیے رکاوٹ، یعنی آپ جو ہے حمل کے لیے رکاوٹ ڈالتے ہیں، بھئی حمل نہیں ہونا ہے، تو اس وقت پر آپ کیا کرتے ہیں، فیملی پلاننگ جس کو کہتے ہیں، حمل سے رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو 3 کی اجازت ملتے، 3 کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ 3 کی اجازت کیا ہے، یا تو ماں، ڈاکٹر یہ کہے، دو ثقہ ڈاکٹر، کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا اتنی بڑی بیماری ماں کو لگ جائے گی کہ جس کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا یا ہمیشہ کے لیے اپائج ہو جائے گی۔ تیسری یہ ہے کہ ماں، شوہر اور بیوی لطف اندوز ہونا چاہ رہے ہیں، جیسے پریگننٹ ہو جائیں گے، حمل والی ہو جائے گی، تو دونوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت پر حمل سے روکنے کے لیے اگر مانے حمل چیزیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں، تو علماء کرام نے کہا کہ بھئی اس کی اجازت ہے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کوٹ کر دی، کہا کہ اگر شوہر، شرط یہ لگائی کہ شوہر بیوی دونوں راضی ہونا ضروری ہے اس مسئلے میں، تبھی جا کر حمل سے لطف اندوز ہونا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے آداب الزفاف میں تفصیل سے وہ حدیثیں جمع کر دی ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ لطف اندوز ہونے کی نیت سے اگر گیپ لے رہے ہیں تاکہ حمل جلدی نہ ہو، تاکہ ازدواجی تعلقات قائم کیے جائیں، اور حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پھر وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں، تو اگر یہ نیت ہے تو جائز ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ میں بچوں کو جو ہے نا پال نہیں سکتا، میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، یا ہم تربیت نہیں کر سکتے، یعنی اس معنی میں کہ سوچ لیا گیا ہے بس ایسا کہ جو ہے نا ہم بچوں کو جو برابر پڑھائی نہیں پڑھا سکتے کیونکہ آج کل مہنگائی بہت ہے فیسوں کی، یہ بنیادیں جائز نہیں۔ تو علماء کرام نے اس میں فرق کیا، تو کسی کا حق حیات چھین نہیں سکتے۔ اور حق تربیت کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے پڑھائی کا معاملہ ہے شیخ، ہم جو ہے اسکولوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے پاس اسلامی اسکول ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے دوسرے جو مشنری اسکول ہے نا وہ ذرا زیادہ مشہور ہے، اس میں بچہ زیادہ ترقی کرے گا، تو کیا ہم اس میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ تو بھئی 3 شرطیں ہیں، دیکھیے پہلی شرط یہ ہے کہ بچے کو آپ کوئی ایسی تعلیم نہیں دے سکتے جس سے کہ وہ انسانیت کے خلاف کل کے دن کوئی غلط علم سیکھ لے۔ نمبر 2، ایسی کوئی تعلیم نہیں دے سکتے کہ کل کے دن بچہ شریعت کے خلاف جانے کی تربیت مل جائے اس کو۔ نمبر 3، آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے مشکل ہو جائے، ایسی تربیت والے علم مت دو۔ یہ 3 شرطیں، آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو مان لیجیے ایسے اسکول میں ڈالا، بچہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور روزانہ جا کر وہ بائبل پڑھ رہا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، روزانہ جا کر دوسری مذہبی کتابیں پڑھ رہا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو اسلام نہیں معلوم، توحید نہیں، ایمان کے 6 ارکان نہیں معلوم، اسلام کے ارکان نہیں معلوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں معلوم، صحابہ کا تعارف نہیں، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں، حدیث نہیں، تو بچہ جو قرآن مجید کے آیتیں یاد نہیں کر رہا ہے، حفظ نہیں کر رہا ہے، دعائیں یاد نہیں کر رہا ہے، اور رات دن خالی دنیائی تعلیم پڑھ رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، الفتنۃ اشد من القتل، کہ بچے کو آپ فتنہ میں ڈال رہے ہیں، آخرت میں کامیابی اس کے لیے مشکل کر رہے ہیں، خبر کی زندگی مشکل کر رہے ہیں، خود آپ کے لیے بھی بچہ کل کے دن دعا نہیں کرے گا اگر وہ بد دین رہے گا، بے دین رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا، آپ بھی اپنے ثواب جاریہ کا اچھا کوئی پلان نہیں کر رہے ہیں بلکہ عذاب جاریہ کا پلان کر رہے ہیں۔
تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اسلامی اسکولوں کی طرف آئے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلامی اسکول کے لیے محنت کی. ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ 7 سال سے اسلامی اسکول چلانے کے اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. سلیبس بنانے کی کوشش کی ایک زمانے میں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ 100 اسکولوں میں الحمدللہ میرا سلیبس ABM اسلامک اسٹڈیز چل رہا ہے. ماشاءاللہ 40,000 بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ اور کام نے اللہ توفیق دے, ریاکاری سے بچائے. تو یہ مقصد کیا تھا ہمارا کہ ہمارے بچے جو اسلامک اسٹڈیز ہمارے سلیبس میں ماہر بنے. اور اگر مان لیجئے کسی اور اسکول میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں جہاں پر اسلامی اسکول نہیں ہے, تو کم سے کم شام کے ٹائم پر ہوم اسکولنگ, اسلامک ہوم اسکولنگ, یعنی 7+5+ ہمارا سلیبس کیوں نکالا گیا, تاکہ یہ بچے محروم نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بچوں کا حق تربیت اور حق حیات مت ماریے, یہ میرے آج کے اس پوائنٹ میں سے ایک بھی ہے. اب آئیے نوجوانوں کی تربیت کے لیے عقائد. نمبر 1, عقائد میں جو ہے توحید. اس کے لیے کیا کرنا, میری بک ہے نوجوان بلوغت کی دہلیز پر, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. یہ رومن میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. دعا کیجئے, ایک ٹرانسلیٹر کام شروع کرتے ہیں, بولے رمضان تک کرنے کا وعدہ کیے ہیں, دیکھتے آ جائے تو اچھا. انگلش میں بھی آنے والی ہے 1,000 پیجز پہ. اب آپ بولیں گے 1,000 پیجز میں آپ نے کیا لکھا مولانا؟ تو میں نے اس کے اندر 10 سے 12 ڈپارٹمنٹ میں بانٹا ہوں کہ بچے کو جو ہے یہ 12 ڈپارٹمنٹ میں تربیت کرنا ہے. نمبر 1 توحید, یعنی عقائد. نمبر 1 عقائد. عقائد میں کیا چیز ہے کہ بچے کو توحید کا تعارف ہو, توحید و ربوبیت, توحید و الوہیت, توحید اسماء و صفات. اس کے اندر ڈیٹیل میں 40 سے بلکہ 100 پیجز آپ کو ملیں گے ڈیٹیل میں. وہ آپ پڑھیے اور بچوں کو اچھے طریقے سے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب اور اس کے جو 9 شرائط ہیں وہ سب میں نے اس کے اندر بتائے ہیں. اللہ کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیرے, صحابہ کی محبت کیسے پیرے, تابعین کے نام میں نے اس میں سکھائے, صحابہ عشر مبشرہ کے نام, مفسرین, محدثین, فقہا کے نام. کیونکہ بچوں کا ابھی سے ذہن بننا چاہیے اور اپنے ماضی کے بہترین علماء کرام سے ان کو جوڑ دینا چاہیے. اور عقیدے کے اندر تقدیر پر بچوں کی تربیت ہو, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے غلام, کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے غلام خطاب کرتے تھے کہ میں تم کو سکھاتا ہوں, سیکھ لو. پوری دنیا اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پوری دنیا اگر نقصان پہنچانا چاہے تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو بچوں کے دماغ میں یہاں پر تقدیر, توکل, توحید, ایمان باللہ, حب الہی, حب اللہ, حب نبی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کرام کی محبت, یہ سب ہم کو پیرتے ہوئے پھر قرآن مجید یاد کروائیں, حفظ کروانے کی کوشش کرے, حفظ حدیث کروانے کی کوشش کرے, دعائیں یاد کروانے کی کوشش کرے. تو اس طریقے سے بچہ عقیدہ اور ایمانی اعتبار سے بنیاد میں مضبوط ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے بچوں کو عقل و شرب کے دوران بھی نصیحت کرتے رہے. جیسا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے اور مجھ سے کہا اے غلام, اے لڑکے, غلام اردو کا غلام نہیں ہے یہ, یعنی اے لڑکے تم اپنے قریب سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا تب بھی میری عادت یہی بن گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا بچپن کی عادت پچپن تک, یعنی بچپن میں جب بچہ سیکھتا ہے تو اس وقت پر سکھائے. اسی لیے آپ دیکھیں جاپان یا سویڈن, بڑے بڑے جو ایسے ممالک جو ترقی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تک بھی آ جائے تو تب تک بھی جو ہے نا نالج شروع نہیں کرتے, پہلے اس کو لائف سکھاتے. یعنی بیٹ کیسا سنوارنا, کچرا کیسا پھینکنا, پہلے اس کو انسان بناتے ہیں. بعد میں اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ, یہ نالج, یہ ساری چیزیں بعد میں, لیکن پہلے چیز ہے. لیکن ہمارے پاس بچہ بڑا بھی ہوتا, اس کو بیٹ سنوارنے نہیں آتا, اس کو اپنا ٹفن باکس رکھنے نہیں آتا, اس کو جو ہے نا کھانا کیسا کھانا نہیں معلوم, کھانے کے آداب نہیں معلوم. تو اسی لیے ایٹیکیٹ سکھاتے جائیں اپنے بچوں کو انشاءاللہ. اور پھر ہم آگے, یعنی بچوں کی عادتیں. پہلا پوائنٹ ہے عقائد کی تربیت. سیکنڈ ہے عبادات مع تربیت. صرف عبادات کا علم نہ دے بلکہ تربیت. مثال کے طور پہ ہم کو ملتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں کیا وضو کر کے نہ بتاؤں, پھر انہوں نے وضو کر کے بتایا. کہا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا تھا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وضو کیا تھا. تو صحابہ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو تربیت کی جاتی. تو ہم لوگ صرف طہارت کی کتابیں پڑھا رہے ہیں, بچوں کو سمجھا رہے ہیں, فوٹو دکھا رہے ہیں, نہیں, عملی طور پر تربیت کر کے بتائیں. اور مولانا کو بولے مولانا آپ آئیے میرے بچے کو جو ہے نا
نماز وضو کیسا کرتے ہیں پورا سکھائیے، اور اس کے لیے مولانا کو آنے جانے کا خرچہ بھی دیجیے آپ، اس طرح سے مولانا کی انکم بھی ہوگی، فری میں کام لینے سے بچیے۔ پھر اس کے بعد نماز، آپ دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نماز پڑھ کے ڈیمو دے کر بتا سب کو سکھایا۔ اور آج جانتے ہیں امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھے الخلافیات، اور امام شافعی اور حنفی مسلک کے درمیان میں جو اختلافات ہے اس کے لیے انہوں نے ایک زبردست کتاب لکھی الخلافیات، یعنی علماء کے درمیان جو خلافی مسئلے اختلافی مسئلے ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ آتھینٹک سندوں کے ساتھ یہ ڈیمو پورا ہمیں ملتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم کو کئی مسئلے حل ہوئے، کئی مسئلے جو اختلافی مسئلے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، اور ڈیمو کو پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھا آپ نے نہ صرف ان کے لیے بلکہ آج تک بھی بڑے بڑے محدثین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو سامنے رکھ کر کئی اختلافی مسئلے حل کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے صرف ان زمانے کے بچوں کو یا نئے مسلموں کو نہیں سکھایا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے کام آیا۔ تو ہم کو بھی نماز کا طریقہ بچوں کو ڈیمو کے ذریعے سے سکھانا چاہیے۔ روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا مدینے کے اطراف کے گاؤں میں کہ محرم کے بھی روزے رکھنا ہے۔ پہلے محرم کے، آپ جانتے ہیں رمضان سے پہلے محرم کے روزوں کا حکم تھا، تو پہلے حکم دیا گیا کہ مدینے کے گاؤں میں بھی پھیلا دی گئی تھی بات کہ روزہ رکھنا۔ تو کہتے ہیں ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور کپڑے کی یا کسی چیز کی ایک ڈال ہے اور گڑیا ہے ریڈی رکھتے تھے، جب بچے روتے تھے تو ان کا دل بہلاتے تھے، یہاں تک کہ افطار تک پہنچا دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں عملی تربیت۔ اور اسی طریقے سے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی مجھے لے کر حج کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ماشاءاللہ کیا خوش نصیب بچہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت ملی۔ تو صدقہ بھی آپ بچوں کے ہاتھ سے کروائیے، روزہ، زکوٰۃ، حج، طہارہ، صلاح، تو بچوں کو عملی طور پر جو ہے تربیت کروائیے۔ یہ ایک آج کے طور پر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو حلال اور حرام اور فرائض، فرض عین جو چیزیں سکھائیے۔ یعنی بچوں کو جب آپ میری کتاب میں اپنی کتابوں میں نوجوان بلوغت کی دہلیز پر طہارت اور صلاح کے بنیادی بات بھی لکھا ہوں، الگ سے بھی جو ہے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ بچے بڑے ہو جائے تو 5 جلدوں میں طہارت کی بک ہے، 5 جلدوں میں صلاح کی بک ہے جو آنے والی انشاءاللہ، صوم کی بک ہے، زکوٰۃ کی بک ہے، حج کی بک ہے، وہ پڑھا سکتے بڑے بچوں کو۔ چھوٹے بچوں کو آپ خود پڑھ کر نوجوان بلوغت کی دہلیز پر جو چیزیں ہیں وہ آپ پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ تو فرائض، فرض عین میں کیا آتا ہے؟ بچوں کو طہارت، یعنی عقائد کے بعد بچوں کو طہارت اور صلاح، اور اسی طرح ہر چیز، صوم، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کے فرض عین والی باتیں سکھا دیجئے جو بچوں کو سیکھنا ضروری ہے، اور حرام اور حلال کی لسٹ اور اخلاق سکھائیے۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کیا، نوجوان بلوغت کی دہلیز میں 100 حرام و حلال کی چیک لسٹ ڈال دی ہے، یعنی کھانے پینے میں حرام و حلال کیا ہے، اسی طریقے سے بود و باش میں کیا ہے، یہاں تک کہ بچہ انٹر میں آنے سے پہلے پہلے بچے کو سکھا دیا جائے کہ انکم سورس میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے بیٹا، محبت میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے، رشتوں میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے، اس کو محرم اور غیر محرم کے مسئلے بتا دے، سود اور بچے کو حلال کمائی اور حرام کمائی میں فرق سکھا دے۔ تو اس کے لیے میں نے پوری ایک 100 چیزوں کی میں نے لسٹ بنائی ہے، وہ لسٹ آپ پڑھ کے بچے کو بتائے تو اس میں کھانے پینے میں، لباس میں، رہن سہن میں، اور بچے کے بات چیت کرنے میں، صحبت میں، اخلاق میں، ہر چیز میں، یہاں تک کہ کسب، پیشہ، رزق، تجارت، ہر چیز میں میں نے حلال حرام کا اس میں حوالے کے ساتھ علم دیا ہے۔ یہاں تک کہ بچہ محبت اور نفرت میں بھی بچے کو کہے بھائی نفرت میں آ کر تم شریعت مت توڑو، محبت میں آ کے شریعت مت توڑو، محبت اور نفرت میں بھی رولز اور ریگولیشن ہوتے، ڈسپلن ہوتا، بچوں کو سکھایا جائے۔ انٹر میں آنے سے پہلے بچے کو سکھا دیا جائے کہ محرم کیا ہے، غیر محرم کیا ہے، پردے کے مسائل کیا ہے۔ تو میں نے سارے مسائل ذکر کر دیے کہ تفصیلی طور پہ کتاب النکاح پھر پڑھنا، تو میں نے ڈیٹیل بھی لکھتا ہوں، میں مختصر بھی لکھتا ہوں۔ صحیح عقائد، باطل عقائد میں فرق سکھائیں، سنت اور بدعت میں فرق سکھائیں، اچھے اور برے اخلاق میں فرق سکھائیں۔ اس کے لیے میں نے نوجوان بلوغت کی دہلیز پر
اس پر بھی میں نے لکھ دیا ہے۔ اور ان کو پھر اس کے بعد نوجوان بلوغت کی دہلیز، اس کتاب کے اندر میں نے یہ بھی بتایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت، اچھی عادتیں اور بری عادتیں، تقریباً اس کے اوپر آپ کو 30 صفحات مل جائیں گے۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق، جھوٹ ہے، سچائی، حسد، تکبر، کینہ پروری، غیبت، چغل خوری، جو گندی گندی عادتیں جو بعد میں آ کے آپ کو ہی ڈسیں گی اگر آپ نے تربیت نہیں کی اور بچوں کو کھلایا پلایا، تو گویا کہ آپ گھر میں سانپ پال رہے دودھ دے کر، اور یہ بچہ کل کے آپ کو پہلے ڈسے گا، بعد میں پوری امت کو ڈسے گا، انسانوں کو ڈسے گا۔ اس لیے اچھی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں نے 100 صفحات لکھے ہیں۔ پھر گناہ کبیرہ کی لسٹ بچوں کو بتائی جائے، 70 کبیرہ گناہ، اس کی بھی میں نے لسٹ اس کے اندر بتا دی۔ اور بچوں کو مالی اعتبار سے کہ انٹر میں آنے سے پہلے پہلے بچوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی حلال و حرام آمدنی کا فرض سکھائے، رشتے میں حلال و حرام، محرم اور غیر محرم، پردہ اور اجازت کے احکامات یہ بھی سکھا دے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے جیسے لائف پلاننگ سکھائے۔ ایک حصہ اس کے اندر میں میری بک میں ایک اور ایک حصہ ملے گا، وہ ہے لائف پلان۔ لائف پلاننگ میں کیا ہے، نوجوان بچے ٹھیٹھی ٹھاٹا بہت کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ بہت کرتے ہیں، تو ان کو بولو بیٹا تمہارا نام اعمال لکھا جا رہا ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور لائف ٹائم مینجمنٹ، اس کے لیے میں نے الگ بک لکھی ہے، اور اس کی ایک موٹی بک الگ سے میں نے لکھی ہے۔ مختصر اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کو جو لائف پلاننگ سکھائے اور گول سیٹنگ بتائے، گول سیٹنگ یعنی ان کو بتایا جائے کل کے تم کیا بننا چاہ رہے ہو، شرعی اعتبار سے تمہارے پاس کیا ڈگری رہنا ہے، قرآن اور حدیث میں بچے تم حافظ رہنا ہے، حافظ حدیث رہنا ہے، فقہی مسائل جاننا ہے، اور تم کو جو ہے نا عمری، مدنی یا ہندوستان کے جو بھی مدارس کا علم ہے یہ رستہ کا بھی علم دیجیے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بچے کو بتائیے کہ بھائی ڈگری ہونا چاہیے تمہارے پاس، جو ہے نا تمہارے پاس جو ہے نا بڑے بڑے ماجسٹر ماسٹرز کی ڈگری، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری، یہ دونوں بھی رستے کا بچے کو اچھا علم دے، اس میں سے حلال رستے بتاتے جائے۔ اور یہ بتائے کہ بچہ مارک اور سرٹیفکیٹ سے بھی الگ دنیا ہے، بیونڈ مارکس اینڈ سرٹیفکیشن، اس کے علاوہ بھی زندگی ہے بیٹا، وہ ہے لائف۔ تم کل کے شادی ہوں گی، تمہارے بچے ہوں گے، تم کو لائف جینا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو لائف پلاننگ سے، لائف پلاننگ کے اندر لائف اسکل سکھائے جائیں کہ تم کو اپنے آپ کو کیسا رہنا ہے، تمہارے بال کیسے رہنا ہے، تمہارے ناخن کب کاٹنا ہے، ہر جمعہ کے دن ناخن کاٹنا سکھائے۔ 40 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن سے پہلے پہلے آپ کے ناخن تراش لے، 40 دن پار نہ ہوتے سنت ہے، اگر کرتا ہے تو مکروہ، حرام نہیں ہے، لیکن نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ 40 دن بھی پار کرے آدمی اسی حالت پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بالوں کے بارے میں اس کا اہتمام بچے کو سکھایا جا رہا ہے، لائف، بھائی لائف اسکلز، لائف پلاننگ، کہ کل کے تم کیا بننا چاہ رہے ہیں فیوچر میں، بچے کو ابھی سے شعور دیا جائے۔ اور اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ میری کتاب ہے۔ اور یہاں پر میں نے ایک ٹاپک اور بھی لکھا ہے نوجوان بلوغت کی دہلیز پر، وہ ہے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنا بچوں سے، اور اس کا پروسیس سے کیسے پلاننگ کرنا ہے، پلاننگ کرنا مت بولے، اس کا پروسیس میں نے بتایا۔ اور عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے جو پروفیسرز ہیں، انہوں نے MBA میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت پر ہم کو پلاننگ کے لیے جو پروسیس سکھائے جا رہے تھے نا، تو میں نے ان کتابوں کو نکال کر اس میں کے خلاصے اپنی کتاب میں ڈالے، اور انگلش میں بھی میں نے ڈالے، اردو میں بھی۔ تو آپ اپنے بچوں کو ضرور وہ پڑھائیں اور ویسے تربیت کیجیے۔ اولاد کے مالی حقوق، ہاں یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ 4 چیزیں ہیں بچوں کے مالی اعتبار۔ نمبر 1، بچوں کا خرچہ اٹھانا، یعنی روٹی، کپڑا، مکان، ان کی صحت، یہ خرچہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جن کے کھلانے کی ذمہ داری اس پر تھی، یعنی مرد ہے تو بیوی کو کھلانا ہے، ماں باپ کو اگر وہ ضرورت مند ہے، ماں باپ اگر ضرورت مند نہیں ہے تو بچوں پر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ ضرورت مند ہو تو بچہ ماں باپ کو بھی دے اپنی استطاعت کے مطابق، بیوی اور بچوں کو اگر ان کو بھوکا مارتا ہے، ان کو خرچہ نہیں دیتا ہے تو گناہ کر رہا ہے۔ تو باپ، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے، اچھا کمائے، ہاں اپنی استطاعت میں، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اپنے استطاعت کے مطابق کپڑا پہنا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، صحت، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نفقات کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مسئولیات، تعلیم۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں کہہ دیا کہ تعلیم کے لیے اگر خرچہ کرنا پڑے بھی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تربیت کے لیے، سکلز کے لیے، ڈگریوں کے لیے، تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ان کے پاس استطاعت ہے تب تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ حسب استطاعت ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ کوشش کرے، کمائے، محنت کرے، دعا کرے، اور بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم دینے کی وہ کوشش کرے۔ نمبر
नंबर 3 ये है कि तोहफा जब दे तो दोनों में बराबरी करे। अगर आप अचानक कहते हैं भाई मैं एक बच्चे को घर दे रहा हूं, दूसरे बच्चे को नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब यहां पर यह है कि भाई लड़की और लड़के को क्या बराबर मिलेगा? तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि इंतकाल से पहले, माँ बाप इंतकाल से पहले बच्चों को अगर तोहफे में देते हैं तो बराबरी करना जरूरी है, क्योंकि हदीस में तस्विया का वर्ड आया है, हदीस में मिसल का वर्ड आया है। लेकिन शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि हदीस में अदल का वर्ड भी आया। अदल का वर्ड का मतलब है इंसाफ, कायम करो। तो शरीयत में इंसाफ ये बताया गया है कि तर्के से सामने रखकर, तर्के को सामने रखकर उन्होंने मसला हल किया। कहा कि लड़की को जो तोहफा मिलेगा उसका डबल लड़के को दिया जा सकता है। नहीं, कोई अगर इंतकाल से पहले कोई चीज बांटी जा रही है तो ऐसे वक्त पर तर्के का हिसाब होगा। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सऊदी अरब के सारे उलमा इसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फतवे को नहीं माना। वो कहते हैं कि नहीं, तरके के लिए जो उसूल है उसको आप कयास नहीं कर सकते, क्योंकि मरने से पहले जो पैसा बांटा था उसको तरका नहीं करते। तरका किसको कहते हैं? मा तारकहुल मय्यित। मरने के बाद तरका, तारक माने छोड़ देना, मय्यित वापस ले नहीं सकता। जबकि तोहफा ऐसा है कि एक आदमी दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, इख्तियारी चीज है। लेकिन तरके में यह है कि उसका इख्तियार रहा ही नहीं, मरते उसका इख्तियार रहा नहीं, बच्चों का उस पर हक बन गया। तो दोनों बिल्कुल अलग मसले हैं। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा से सख्ती के साथ ये कहते हैं कि तस्विया क्या है? हदीस पे तस्विया का वर्ड है, हदीस में मिसल का वर्ड है। तो यहाँ पर एक और फिक्ही मसला आपको पता चल गया कि इस बारे में दो फतवे हैं। अब आप किस पर मुतमईन होते हैं, किसके दलील पर मुतमईन होते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं कोई चीज आपको डिसाइड करके कोई चीज नाफिज नहीं करता, ना जबरदस्ती करता हूं। और जब तरके का मसला आता है तो ऐसे वक्त पर ये भी बच्चों का हक है कि उनको तरका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक गलती क्या करते हैं कि शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि मेरी बहन, एक खातून ने क्या कहा कि मेरा भाई कहता है कि तुम्हारी शादी में बहुत खर्चा आया, तो लिहाजा बाप ने जो है ना बहन को बहुत कुछ दे दिया, शादी के मौके पर बहुत कुछ दे दिया। बच्चा कहता है कि उसको 10,000 या 10 लाख मिस्री जुनह दिए, और हमको सिर्फ 4 लाख या 4,000 जुने, तो हमको एकदम 6,000 का या 6 लाख का फर्क हो गया। तो अब मैं क्या तरके में से काट सकता हूँ? सवाल देखे क्या है, क्या मैं तरके में से काट सकता हूँ? क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होता है ना कि लड़की के शादी में खर्चा हो जाता है, लड़के पूछते हैं क्या हम तरका देना है नहीं देना। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिए। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ने तरके के जो हुक्म दिए हैं, तरके में मर्द और औरत यानी बेटा बेटी को जो हक दिए हैं, कोई इस हक को छीन नहीं सकता। उसका हक दिया करो, उसमें से कुछ मत काटो। हाँ, अगर तुमको शिकायत है कि बाप ने बहन को पैसा दे दिया था और बहन जो पैसा रखी हुई है वो बहुत ज्यादा दे दिया था शादी के टाइम पर, तो आप किसी हाकिम या आलिम को बिठाकर उसको रिक्लेम करो, उसमें से वापस लो, वो अलग टॉपिक है। लेकिन उससे आपको उसको नहीं जोड़ना चाहिए कि चूंकि वहां मिला लिहाजा मैं यहाँ काट लेता हूं। ये खयानत है, अमानत में खयानत है। उलमाए कराम ने क्लियर तौर पर कहा, मैंने कई फतवे पढ़ लिए, हर फतवे में ये है तरके को मत काटो, और तो और बेटियों को बहनों को तरके से महरूम मत करो, इस बुनियाद पर, इस बुनियाद पर कि भाई आपको जो है शादी के वक्त पर काफी खर्चा हुआ। बाद लोग क्या करते हैं, शादी के मौके पर जहेज देते, उसमें लड़का खुद जहेज देता बहन वही को, मेरी बहन की शादी कर लो भाई। बाप भी राजी, बेटा भी, बेटे से पूछता है बाप कि भाई हम लोग जहेज दे देंगे क्या, तो बच्चे सब मिलकर जहेज भी देते। बाद में क्या बोलते, तरके में से काट लेंगे, नौजुबिल्ला। भाई तुम जब जहेज देने पर राजी थे ना, तो अब तुम बहनवई से क्लेम करो, वो आपको नहीं चाहिए, नहीं पैसा चाहिए वापस, तो उस बहनवई को आप अल्लाह का डर दिलाओ, दिलाकर बोलो भाई जो जहेज तुम लिए थे वो हराम था, बातिल तरीके से था, ऐसा तुमको डिमांड करके नहीं लेना चाहिए था। तो कई ऐसे भी दीनदारों को मैं जानता हूं कि जब उनको पता चला मसला, तो शादी के बाद आदमी ने कहा कि जहेज जो जो भी मैंने लिया था, मुझे आलिम के बयान से मैं मुतासिर हुआ हूं, लिहाजा उन्होंने वापस कर दिया। और सास जो है दुआ देने लगी, उनके भाई दुआ देने लगे, क्योंकि पैसा वापस आया, फ्रिज वो सारी चीजें वापस आई, तो उनको राहत हुई, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं बेचारों के पास, उन्होंने सब दे दिया था। तो आप रिकलेक्ट क्या करें, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, आप किसी आलिम या हाकिम को बिठाकर, आप सालिस को बिठाकर, खादी को बिठाकर रिक्लेम करो, लेकिन
آپ اس کے ترکے میں سے نہیں مار سکتے. اگر ایسے ہی مارنا شروع کر دیں لوگ حق، تو پھر اللہ نے جو شریعت نازل کی اس کا تو کھلواڑ ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کو جو ہے نا انجینئرنگ کرا گیا، دوسرا بھائی ڈاکٹری کرا، تیسرا بھائی جو ہے نا MBA کرا، تو ان کی فیس الگ، ان کی فیس، باپ نے جو ہے نا میڈیسن پر زیادہ خرچہ کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں میری بہن جو ہے نا وہ اسپیشل اس کے اس ایریا میں ڈاکوؤں کا بہت زیادہ زور تھا، تو باپ جو ہے جا کر پرسنلی کار خرید کر بچی کو چھوڑ کر آتا تھا، تو بچی پہ تعلیم کے لیے خرچہ ہوا. تو یہاں پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فمن عفا و اصلح فاجر اللہ، معافی کرنے کی عادت ڈالو، معافی کرنے کی عادت ڈالو کسی پر. اور دوسرے علماء نے کہا ولا تعتدو، کسی پر ظلم نہ کرو. تو یہاں پر فرق کیجیے آپ، ایک ہے خرچہ، کھانا پینا، دوسرا ہے ذمہ داری، یعنی تعلیم کی ذمہ داری. تو کسی کو کم ہو سکتا، کسی کو زیادہ ہو سکتا ہے. تو آپ ایسا نہیں بول سکتے، مثال کے طور پہ ایک لڑکی یہ نہیں بول سکتی کہ فلاں جو بھائی ہے نا اس کو جو ہے 2 لاکھ روپے لگ گئے، تو لہذا تم مجھے جو ہے نا، میری پڑھائی پہ تو 1 لاکھ لگا تو لہذا مجھے 1 لاکھ دو، 50,000 دو. ایسا نہیں بول سکتے آپ. کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ اس کو اس تعلیم، باپ کو چاہیے تھا بچہ وہ پڑھے گا تو فیوچر میں اس کی لاٹھی بنے گا، تو باپ نے اس کو انجینئرنگ کرایا. اور ادھر ہو سکتا بعض اوقات بچی کی سیفٹی کے لیے لڑکے سے زیادہ خرچہ لگ گیا ہوگا، یا بچی نے سیٹ لایا تو بچی کو زیادہ لگ گیا ہوگا. تو یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کوئی تحفہ نہیں ہے. تحفے میں برابری کا ہوتا ہے، ترکے کے اندر ہوتا ہے 1:2، لیکن ذمہ داریوں کے اندر حسب حالت، حسب موقع ماں باپ کو اجازت ہے کہ وہ ڈیسیشن لے. ہاں، اگر ایک باپ نے خوشی سے چھپا کر جو ہے نا تم زیادہ اچھے بچے بول کر الگ سے تحفہ دے دیا، ایک بڑا گھر، اور دوسرے کو پتا نہیں چلا، بعد میں پتا چلا، تو یہ غلط ہے. یعنی یہ تحفے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جا کر بولے ان کو تحفہ کیوں دیے، مجھے تحفہ بھی چاہیے یہاں پر. لیکن ذمہ داریوں کے اندر اب بچہ حساب ایک آدمی حساب رکھے گا کیا، اس کو میں کتنا دیا، اس کو کتنا نہیں، نہیں اتنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں نفقات، ذمہ داریاں اور تحفہ، ترکہ، فرق کیجیے. ہر ایک کے الگ 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 خرچے الگ. ایک بچے کو جو ہے AC کا روم، AC میں اس کو بیمار ہو جاتا ہے، دوسرے بچے کو AC چاہیے، تو وہ بچے کو AC مل رہا. ایک بچہ سیب بہت اچھا کھاتا، دوسرا بچہ جو سیب نہیں کھاتا. تو بھئی یہ سب چیزوں میں عدل و انصاف. یہاں پر جو خرچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان سب چیزوں میں نہیں. البتہ تحفہ اور ترکے میں ذرا ساودھان رہنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آپ کو 4 مسئلے اس لیے بتائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بچوں کو اس حالت میں نہ چھوڑو کہ بچے جو ہے تمہارے مرنے کے بعد مانگتے پھرے. تو اس کا مطلب مالی اعتبار سے بھی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، تربیت کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، ان کے پلاننگ کے اعتبار سے بھی حقوق ادا کرنا ہے. تو میں نے آپ کو چیک لسٹ دی ہے، دیکھیے. پھر اس کے بعد بچوں کو جو ہے ان کا اسپورٹس، ہیلتھ، اس کے لیے بھی میں نے الگ الگ چیپٹر بنائے ہیں کہ ہیلتھ سپورٹ پہ توجہ دے، اور بچہ جو ٹائم مینجمنٹ پر توجہ دے، بچہ جو ہے نا ہیلتھ پر توجہ دے، فکری تربیت. اس لیے اب بچہ جب انٹر میں آنے سے پہلے پہلے اس کو 2 طریقے سے تیاری کری. ایک ہے کہ اسائنمنٹ. اسائنمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے سورہ فجر سے لے کر سورہ ناس تک 2 کتابیں لکھی ہے جو میں نے اپلوڈ کر دی ہے abmqurannote.com، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑے، تو اسائنمنٹ چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے. تو میں نے اس کے اندر سوالات کیے ہیں سورہ فجر سے لے کر سورہ ناس تک. بچوں کو میں نے ڈفرینٹ اسائنمنٹ دیے، جس کے یہ تلاش کرو سورہ ناس کے اندر سے، یہ ورڈ تلاش کرو، لغت کا تلاش کرو، یہ مسئلہ تلاش کرو، یہ کانسیپٹ تلاش کرو. تو بچوں کو قرآن میں سے جوڑنے کے لیے اسائنمنٹ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچے انٹر میں جائیں گے، ڈگری میں جائیں گے، تو ان کو مشنریز ملیں گے، مختلف دنیا کے الگ الگ جگہوں پہ جائے گا بچہ، تو ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، تو اس کی فکری تربیت کیجیے. تو میں نے نوجوان بلوغت کی دہلیز پر 65 ایسے سوالات جو مشنریز کرتے ہیں اور بچوں کو بھٹکا دیتے ہیں. تو ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے 65 سوالات کے جوابات سکھائیے. اور اس کے اندر میں نے خطبات بتائے ہیں کہ آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں، اور خاص طور سے آخرت کے 10 مرحلے. اور موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے 10 بڑے شبہات بچوں کے اندر آ گئے، تو ان کی تربیت کیسے کریں، ان کے سوالات کے جوابات کیسے دیں، وہ خطبات بھی آپ پڑھ کر سنائیے. اور آخری میں
आज इस्लाम पीडिया में 50 जबानों में इसलिए लाया गया है, इसके अंदर बच्चों के जो जो सवालात उठते हैं सब कॉन्सेप्ट पर आर्टिकल मौजूद है। तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई फला आर्टिकल आज इस्लाम पीडिया में ढूंढकर हमारे को आप बताओ रात तक, या इसका सवाल का ये सवाल का जवाब तलाश करो आज इस्लाम पीडिया से उसके जवाबात। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मरहला बमरहला आपके सामने फिक्ही मसाइल पूरे बता दिए हैं। अब आइए हम आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं हमारे टॉपिक के मनफी असरात। ये फास्ट फास्ट बता के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। तीसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक मैंने आपको कुरान हदीस से बताया, दूसरा टॉपिक इतना लंबा चला अभी तक कि छोटे बच्चे के तालीम हुकूक क्या है, बड़ों के हुकूक क्या है, मैंने पूरे आपके सामने रख दिए हैं। और अगर किसी को चाहिए तो मैं ये तरबियती चेकलिस्ट जो बनाया हूं ना वो आपको दे भी सकता हूँ इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर। मनफी असरात, मनफी असरात में नंबर एक ये है कि मान लो मनफी तरबियत करते हैं। मनफी तरबियत माने बच्चे को मुनकर में देखकर, फहश कलामी में देखकर, फहश अमल में देखकर भी खामोशी अख्तियार करते हैं, बच्चों को नहीं टोकना चाहिए, तो गलत है। बशीरों व नदीरा, अंबिया का तरीका क्या है, खुशखबरी भी देते थे और सावधान भी करते थे, इसलिए बेहतरीन तरबियत क्या है कि उनको टोकते भी रहना चाहिए। नंबर दो, बशीरों व नदीरा वाली होना चाहिए, ना कि सिर्फ बशीरा बशीरा। नंबर थ्री, हर चीज देना की आदत नहीं डालना चाहिए, बल्कि कंट्रोल करना। बहुत बच्चे ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, ऐसा भी आप बोलना चाहिए, ताकि आप बच्चे जो है ना, ताकि बच्चों को कंट्रोलिंग पावर आए इंशाल्लाह। नंबर चार, बच्चों को खाली खेल में मशरा करे, गलत तरबियत है। कंट्रोल करना है, हर चीज का एक डिसिप्लिन बना देना, खेल के टाइम पर खेल, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई। पांचवा है अदम एहसास जिम्मेदारी, बच्चों को एहसास जिम्मेदारी डालते नहीं। बाद लोग कहते हैं हमारे बच्चे बड़े होकर हुकूक अदा नहीं कर रहे, तो तुमने ट्रेनिंग देना है। जब तुम बीमार हो तो बच्चे से बोलना, बच्चे तुम बड़े हो गए हो, जाओ मेरे लिए मैगी बना कर लाओ, मेरे लिए अंडा उबाल कर लाओ, चाय बना कर लाओ। अभी से तरबियत देंगे तो बच्चा बड़ा होकर उसको आदत पड़ेगी। आपने तरबियत दी ही नहीं तो फिर तरबियत कैसे आएगी। तो बच्चों को काम की आदत डालें। नंबर छह, टाइम और डिसिप्लिन की लापरवाही, ये गलत तरबियत है। नंबर सात, लाउबालीपन, यानी आई डोंट केयर वाली तरबियत कर देते हैं बाद लोग, ये भी गलत है। नंबर आठ, डिस्क्रिमिनेशन के जरिए से तरबियत करते हैं, एक बच्चे को ज्यादा चाहे एक बच्चे को कम, इससे लड़ाई झगड़े होते हैं। नंबर नौ, गलत सोहबत में छोड़ देते हैं, देखते नहीं है कि दोस्त कौन है, कौन से स्कूल में डाल रहे हैं, मैदान में कहा जा रहा, बच्चा गाली गलौज क्या सीख कर आ रहा, तो ये भी गलत है। नंबर 10, जुल्म करना बच्चे पर या उसकी इज्जत उछालना। बाद माँ बाप अपने बच्चों की इज्जत उछालते हैं और उसको गलत गलत नामों से पुकारते हैं, ये भी गलत है। बाद माँ बाप गलत नाम रख देते हैं बच्चे का। एक बात, बच्चे आजकल एक एम्प्लॉयर कह रहे हैं, शेख अजीब बच्चे, नौजवान बच्चे मुझसे जॉब मांग रहे हैं, नए नौजवान बच्चे, और खिलवाड़ कर रहे हैं। ईमेल क्या लिख रहे हैं मालूम, IKILLYOU@gmail.com। IKILLYOU@, बच्चे हर चीज को मजाक ले रहे हैं। तो ये कब होता है, जबकि बच्चों को आपने संजीदगी नहीं सिखाई। तो संजीदगी सिखाई, वरना ये बच्चे पहले आपको डसेंगे, वो एम्प्लॉयर से पहले। नंबर 11, बच्चा जो है एक आईने की तरह, एक कोरे कागज की तरह है, जैसे चाहे रंग भर सकते हैं। तो अभी आपके हाथ में है, 19 ईयर्स के बाद ये बच्चे आपकी सुनने वाले नहीं है, तो लिहाजा अच्छा सिलेबस के जरिए से उसकी तरबियत कीजिए। 12वां यह है कि बच्चा जो है बाप का आईना होता है, लिहाजा बच्चों के जरिए से बाप को भी जज कर लेते हैं, तो लिहाजा सावधान रहिए। नंबर 13 यह है कि गलत आदत, गलत तालीम, गलत प्रोग्राम में बच्चों को मत भेजिए, अपने हाथ से तबाह मत कीजिए, ऐसे कोई चीजें लाकर मत दीजिए जिससे बच्चा जो है ना भटकना शुरू कर दे। गलत इनकम सोर्सों में मत लगाइए। 14 यह है कि सेहत और आदात उसके खराब मत कीजिए। नुकसानात की अगर हम बात करेंगे कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है, अच्छी तरबियत के फायदे क्या है और गलत तरबियत के नुकसानात क्या है, तो आइए वो भी एक झलक। नंबर एक, वालिदैन दुआ से महरूम हो जाते हैं, कल के दुआ करने वाला नहीं मिलेगा। कई ऐसे बच्चों से मैं पूछा, अच्छा आपको नमाज जनाजा की दुआ याद है क्या? नौजवान बच्चे बोले नहीं है अरशद भाई। मैंने कहा कैसे है भाई आप लोग, अगर माँ बाप मर जाए तो तुम लोग नमाज जनाजा में दुआ भी नहीं पढ़ोगे, और अपने अब्बा को दुनिया से अलविदा कर रहे दुआ भी नहीं पढ़ रहे आप? बच्चे ने, मैंने कहा इशा तक याद करो। यहाँ आप ताज्जुब करेंगे, इतने दहीन बच्चे थे, नौजवान बच्चे, वो मगरिब से शुरू करे इशा तक पूरे लोग याद कर लिए। 1 घंटा बिठाकर हम लोग जो है ना तरबियत नहीं कर रहे हैं, जरा मैंने तरबियत की तो पूरे नौजवान बच्चे याद कर लिए। तो हमको चाहिए कि ऐसा करें। वालिदैन दुआ से महरूम होते हैं, नुकसान तरबियत गलत करने से। नंबर 2, इज्जत की निगाह से नहीं देखे जाते ऐसे माँ बाप।
معاشرے میں। نمبر 3، والدین کو ہر محفل میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ نمبر 4، بڑھاپے میں لاٹھی سے محروم ہو جائیں گے، سکون سے محروم ہو جائیں گے، اور دھوکے سے دو چار ہو جائیں گے۔ بچے خود دھوکہ دے کر بیویوں کے ساتھ بھاگ جا سکتے ہیں اگر ان کو اللہ کا ڈر نہ ہو۔ پانچواں یہ ہے کہ وراثت میں اتنی لڑائی ہوگی کہ پورے بھائی بیٹا بیٹی سب بکھر جائے گا خاندان۔ نمبر 7، خاندان کا بٹوارا ہو جائے گا۔ نمبر 8، ازدواجی زندگی خطرے میں ہو جائے گی۔ نمبر 9، قوم و ملت کا سرمایہ کا نقصان ہوتا ہے۔ بحرین کے قاضی نے کیا کہا کہ جو قوم ترقی میں ہوتی ہے وہ انجازات اچیومنٹ دکھاتی ہے، لیکن جو قوم پیچھے ہوتی ہے وہ کورٹ کچہری میں بیٹھتی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو کورٹ کچہریوں میں اپنے آپ کو لے جا کر ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 10، قیامت کے دن امانت میں خیانت کا گناہ ملے گا۔ نمبر 11، مخالفت ہدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے، اور صحابہ کے راستے کی مخالفت ہے۔ اگر ہم بچوں کو دینی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کے اندر کفر، نفاق، فسوق اور بے دینی پھیلا رہے ہیں، گویا کہ ہم دائی نہیں بن رہے بول کے اسلام کے خلاف دائی کھڑے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ 12 ہے کہ خیانت دھوکے والے والدین کہلائیں گے قیامت کے دن۔ تو اسی لیے آج کے دور میں ٹیکنالوجی سے کیا نقصانات پیدا ہو رہے ہیں؟ وائلنٹ بیہیویئر، اٹینشن ڈیز آرڈر، اور ریوولٹ یعنی ریبیلیس ایٹیٹیوڈ۔ ان سب سے بچانے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، اور بچوں کو ڈسپلن بتانا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اس کے لیے بچوں کو جو ہے۔ اسی لیے میں نے یوٹیوب پر بہت ساری چیزیں ریکارڈ کی ہیں، بعض بچے یوٹیوب کے ایڈکٹڈ ہیں، تو وہیں سے میں نے بہت ساری دعائیں سکھا دی ہیں، وہیں سے میں نے قرآن عربک کے بہت سارے ووکیبلری سکھا دیے، تو آپ کے بچے ہٹ نہیں رہے تو پھر وہیں پر جو ہے نا میرے آڈیو چلا دیجئے، انشاءاللہ بچے دوسرے ٹیب سے سنتے سنتے وہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب آخری میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک وصیت اور دعا اور ایک ٹپ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ تو میں نے اپنے پورے مضمون کو 600 بانٹا تھا۔ پہلے قرآن مجید اور احادیث، دوسری مرتبہ مرحلہ بمرحلہ بچوں کے حقوق، چھوٹے اور بڑے بچوں کے حقوق کی فہرست، اور وہ لمبا گیا ٹاپک۔ تیسرا ہے کہ منفی تربیت سے کیسے بچے، نگیٹو تربیت سے۔ چوتھا میں نے بتایا کہ فائدہ اور نقصان کیا ہے تربیت اور عدم تربیت کا۔ پانچویں میں ایک وصیت اور دعا ہے، چھٹویں میں ایک ٹپ ہے۔ تو پانچویں میں وصیت کیا ہے اور دعا کیا؟ دعا تو آپ جانتے ہیں، یہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی زبردست دعا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے وہ کرے، اللہ میرے بچے کو تو راضی بنا دے، تیرے دین سے راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول نبیا۔ تو اس کے لیے کیا؟ وجعلہ ربی رضیا، یہ دعا یاد کریے، آج ہی یاد کیجئے، وجعلہ ربی رضیا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ مجھے ایک لڑکا دے اور لڑکے کو راضی بنا دے تیرے دین سے، تیری اطاعت سے، اللہ تیری بندگی سے۔ تو اسی لیے ہم کو کتاب و سنت کے ہر فیصلے سے راضی رہنے والا بننا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تربیت۔ اور یہاں پر وصیت، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوری تربیت کا خلاصہ کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ پوری تربیت کا خلاصہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابرار بننا ہے، فجار نہیں بننا، یہ ہے تربیت کا خلاصہ۔ وہ کیا ہے؟ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی توحید، رسالت، آخرت اور پورے اسلام کو آپ بتا دینے کے بعد اینڈ میں کیا حاصل کرنا ہے؟ ابرار بنانا ہے، فجار بننے سے روکنا ہے۔ تو ابرار کس کو کہتے ہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادب المفرد میں، یہ بالکل آتھینٹک سند سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ابرار ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، بچوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ یعنی اور سورہ مطففین میں بتایا گیا کہ جن کے اچھے نام اعمال ہوتے ہیں ان کو علیین میں اللہ پہنچا دیتے ہیں، اور یہ ابرار ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین۔ تو ابرار کا نام اعمال سے پہچانا جاتا ہے کہ ابرار ہے کون۔ فجار، وَإِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، جو فجار ہوتے ہیں ان کے نام اعمال زمین کے نیچے سجین میں ہوتے ہیں۔ تو اچھا نام اعمال بنانا، برے نام اعمال سے بچانا، یہ ہے تربیت کا خلاصہ، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ بچے توحید، رسالت، آخرت کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرے، یہ ان کے اندر خیال ہونا چاہیے۔ اور آخری میں ایک ٹپ کہ بھئی بچے سنتے نہیں ہیں، بچوں کو سناتے کیسے ہیں، پڑھاتے کیسے ہیں؟ تو نمبر 1 یہ ہے
کہ جیسا جبرائیل صلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے سے گھٹنا لگا کر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھٹنے سے گھٹنا لگا دیا، تو بچوں کو بازو رکھ کر، بچے کے کو اپنے پہلو میں رکھ کر، سامنے رکھ کر کچھ چیزیں سکھائیے. اب چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، ان کو بچوں کو پڑھائیے. پہلی چیز کیا ہے؟ بچوں کو ایسا نہیں کہ آپ نے ماسٹر کو دے دیا، ٹیوشن ماسٹر کو دے دیا، فلاں استاذ کو دے دیا، اسکول کو دے دیا، کہتے ہیں اسکول والے دیکھ لیں گے. نہیں 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 نہیں، آپ کو بھی. اب دیکھیے، امبانی اپنے جو انٹرویو میں کہتا ہے کہ اتنا مالدار ہونے کے باوجود، اس کے پاس ایک سے ایک ٹیچر ہونے کے باوجود، کہتے ہیں روزانہ آدھا گھنٹہ میں اپنے بچے کو میتھس پڑھاتا ہوں. یعنی جو بچے ڈفیکلٹی فیل کرتے ہیں نا، بعض اوقات ماں باپ جو بچے کی سائیکالوجی سمجھ سکتے ہیں نا، دنیا کے ٹیچر نہیں سمجھ سکتے، معلوم. تو اس وجہ سے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا ٹائم جو ہے نا، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم دے. ٹائم دے، اتنا قریب کرے بچے کو کہ اپنا آدھا گھنٹہ تو دے. اتنا کیا بزی ہے آپ، اپنے آپ کو انبانی سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا ٹائم دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے. دیکھیں میں نے واقعات بتایا، صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو اہمیت دیے. صحابہ نے توجہ دی تو نتیجے میں تابعین میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہوئے نا. تابعین پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا نا. تو وہ صحابہ کی تربیت سے پیدا ہوئے، وہ صحابہ صحابیات کی تربیت سے، اور تابعین، پھر اس کے بعد محدثین فقہا مفسرین جو نکلے، ایسے نہیں نکل گئے. ایک تربیت کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اس پر توجہ دینی چاہیے. ٹائم دے. پہلا ٹپ کیسا دے؟ بازو بچے کو بٹھائے، آدھا گھنٹہ 15 سے آیتیں یاد نہیں ہوتی، آیتیں یاد کروائے. بچے کو اگر سم میں مشکل ہے، میتھس میں مشکل ہے، سائنس میں، تھوڑا پڑھانے کی کوشش کرے. اور ماں باپ کوشش کرے کہ بچوں کو ان کی مدد کرے. ٹپ نمبر 1. نمبر 2، چھوٹا تھوڑا تھوڑا پڑھائے. اگر بچہ بہت نہیں لے رہا ہے تو اس کا مطلب فوبیا میں ہے، تو تھوڑا تھوڑا پڑھائے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کو یاد کروائے. اور یہ 3 چیزوں کے لیے صبر چاہیے، پیشنس چاہیے. جلدی میں آ کے بچے کو غلط نام دینا، چیخنا، مارنا، یہ بھی نہیں آتا کیا تو بچہ بہت ڈر جاتا. صبر، صرف صبر. اچھا، یہاں پر ایک بات ہے، آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بعد آتے آ کے بولتے شیخ ہم نے بہت ڈانٹ دیا، بچوں کو ذہنی طور پر بہت ڈپریس کر دیا، بہت مار بھی دیا، آپ کیا کرنا شیخ؟ ہم تو غلط ہو گیا، اب گناہگار ہو گیا. آپ کا بیان سننے کا پتا چل رہا ہم تو بڑے گنہگار ہیں. بچوں کو ہم نے ڈانٹا بھی ہے، مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، اس کی عزت بھی گرائی ہے، گڑے آڑے نام بھی رکھ دیے ہیں، اس کو پچکڑ بھی مار دیا. وہ تو حرام ہے نا، جانور کو بھی نہیں مارنا ہے. گھوسے بھی مار دیا، اب کیا کرنا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی، ڈپازٹ کے بعد کیا رہتا بھائی؟ وڈرال. ڈپازٹ کرتے ہیں منی تو ساتھ میں اور ایک کیا آپشن ہوتا ہے؟ وڈرال، نکالنا بھی نا. تو آپ نے بچے کو یہ سب جو کیا نا، تو آپ نے ہیٹریٹ ڈپازٹ کر دیا، اب اس کے دماغ میں پل رہا ہے. ایک وقت آئے گا، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بعض بچے نے یہ کہا بڑے ہو کر کہ اققتا صغیرن اققت کا کبیرن. یعنی تو نے جب، اے باپ، تو نے جب میں چھوٹا تھا تو تو نے اللہ کی نافرمانی کی اور میری تربیت نہیں کی. آج میں بڑا ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اور تیرا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. یہ والا مرحلہ آنے سے پہلے پہلے آپ نے جو جو بھی غلط چیزیں ڈپازٹ کی، سیدھا بچے سے کہیے سوری بیٹا. ہاں، ماں باپ کہتے ہاں بچوں سے سوری مانگنا، سر پہ بیٹھ جاتے. ہاں ٹھیک ہے، بار بار مت مانیے، لیکن آپ کو ان چیزوں کے لیے سوری بولنا پڑے گا جہاں پر آپ سے جرم ثابت ہوا ہے. علماء کے حساب سے جو گناہ ثابت ہوئے وہاں تو آپ کو ماننا پڑے گا. جہاں آپ نے سختی کی اسلام کے شریعت کی روشنی میں، ڈسپلن بتایا، ایک شیڈول بتایا، وہ کوئی بات نہیں. لیکن مارا، توڑا، ابیوز کیا، ظلم کر دیا، جو بھی شریعت سے میں نے بتایا، تو وہاں پر کہنا بیٹا سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں نے خود اپنے بچوں پہ اپلائی کیا. میں نے سوری کہا تو بچوں نے کہا اوکے ابو ہم نے معاف کر دیا، اوکے ابو کوئی بات نہیں. دوبارہ بھی ڈانٹ سکتے ابو، یہاں تک بھی میں نے سنا اپنے کانوں سے، ابو آپ پھر ڈانٹو کیونکہ ہم غلطی بھی کرے تھے. لیکن اس سے پہلے بچی کیا بول رہی تھی ماں کے پاس آ کے؟ ابو ذرا سختی کر رہے تھے، پتا چلا مجھے. بچے آ کے ارے میں نے کہا ڈپازٹ ہو گیا، لگتا ہے کچھ ڈپازٹ ہو گیا غلطی سے. تو میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے معافی چاہتا ہوں، اگر شریعت کے مطابق اگر کوئی چیز نہ ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں نے تم کو جو ہے ٹائم پہ ہر چیز کرنے کے لیے کہا تھا، اس سے تھوڑا میں ہو سکتا ہے کہ میرا لہجہ تھوڑا بڑا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، بڑا لہجہ نہیں کرتا آپ سے. بچے فوراً کیا بولے؟ کوئی بات نہیں ابو، کر سکتے آپ، ایسا نہیں کرے نا، بچے بگڑ جاتے. بچی بول رہی
ऐसा नहीं कहते तो बच्चे बिगड़ जाते। मैंने कहा अरे माफी मांगने के भी फायदे हो गए, तो बच्चे सर पे चढ़ते नहीं है, बल्कि सारे बच्चे अखलाक सीखते हैं। फ्यूचर में माफ कर देना और माफी मांग लेना, ये बच्चे सीखते हैं। ये भी सिखाते जाइए। तो फिर मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आप सबको दुआ करते हुए मेहनत करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने तफसील से इसलिए कहा क्योंकि बयान अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर इसको बुक की शक्ल में भी लाएंगे। और मैंने ये नहीं कहा कि आधे घंटे में दे दूंगा, तफसीली तौर पर दिया। मुझे नहीं मालूम कितना हुआ, तकरीबन 1 घंटा 48 मिनट। अगर इस दौरान किसी को इतना लंबा बैठने में तकलीफ हुई तो माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अभी तक हम सुन रहे थे औलाद के हुकूक के टॉपिक पर, तफसील से शेख ने बयान दिया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाय खैर दे और हम सबको सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक दे। तो शेख, आमीन। अभी जैसे कि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो क्या मशवरा है? सवाल जवाब अगर कुछ कभी? सवालात है तो 10 मिनट लिए जाएं, तो जी फिर जी, कुछ लोग जज़ाकल्लाह बैठे खैर। होंगे उसी लिए इंतजार में। जज़ाकल्लाह खैर शेख। किसी का सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर अनम्यूट किया जाएगा तरतीब के हिसाब से इंशाल्लाह। अर्शल अर्शिल अली, आपको अनम्यूट किया गया, आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी शेख, आपने जितनी भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बच्चों के हुकूक के उससे बहुत अच्छे बातें बताई। तो आपने जो भी आपने किताबें वगैरह वो बताई है, हमें उसका नाम मिल सकता है क्या? प्रोवाइड कर सकते हैं आप किताब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। में गुजारिश है हमारे एडमिन साहब से कि वो चैट बॉक्स में भी लिख दे www.abm माने अरशद बशीर मदनी, abm quran notes.com। बहुत आसान है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसके अंदर पूरे बुक्स मौजूद हैं। askislampia.com में 50 जबानों में आर्टिकल हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं आप इंशाल्लाह। जी जजाकल्लाह। वही है। इस्लामिक पीडिया नहीं है, इस्लाम पीडिया है। आस्क इस्लाम पीडिया, इस्लामिक नहीं। सी निकाल दीजिए जी। और कोई सवाल है? रुबीना रुबीना, आपको अनम्यूट किया गया है, पूछ सकते हैं सिस्टर रुबीना। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख वालेकुम आपने अस्सलाम। बेहतरीन, हाँ शेख, आपने अभी जो भी बातें बताई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन बातें थी। लेकिन अक्सर मेरे अंदर ये आदत है कि अक्सर बच्चे अगर कोई नाफरमानी करे तो हाथ उठ जाता, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपको अल्लाह से डरना चाहिए। कुरान में का हुक्म है वला तातदू, किसी पर जोर जबरदस्ती जुल्म नहीं करना चाहिए। तो जो भी माएँ बच्चों को मारती हैं, कोई बड़ी, जैसा शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी कि मजबूरी में, जैसे खंजीर जो है ना हराम है, मजबूरी में जायज है। ठीक, हलाल तो नहीं बोलते आप, जायज बोलते जी। यानी कि बख्तियार तौर पे जायज। लेकिन आप जब भी आप किसी से पूछे भाई इस्लाम में खंजीर का हुक्म क्या है, तो आप बोलेंगे वो हराम ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हलाल है, आप बोलेंगे मजबूरी में हलाल या जायज है, ऐसा बोलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से मारना बच्चों को, तो हम कहेंगे कि भाई 10 से कम वाले बच्चों का तो सवाल उठता ही नहीं है। मजबूरी में बच्चे एक्सट्रीम बहुत ही खतरनाक हो गए, जैसे जुवेनाइल क्राइम जिसको कहते हैं, कि सर फोड़ दे रहे हैं किसी का, वो कर दे रहे, तो तब उनको डिसिप्लिन, बच्चों को एहसास नहीं होता। तो वो तब भी मारने का कहता है गैर मुबर्रिह, जरबन गैर मुबर्रिहिन, जख्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उलमा इकराम ने क्या कहा, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 से कम 10 जो होते तरबियती मार होती है, उससे बाद ज्यादा जो होती है पनिशमेंट वाली, हुदूद वाली मार होती है। एक जगह पर 2 मरतबा नहीं मारना चाहिए। अगर मारे तो फिर गुनाह होगा। कमजोर जगहों पे नहीं मारना चाहिए, भेजे पर, सर पर,
پیٹ میں جہاں سے بچہ مر سکتا ہے، سینے پر سانس اٹک گئی مر گیا تو قتل کا گناہ ہے پھر ان ماں باپ پہ۔ ہمارے بچے بچپن میں ہمارے ابا بولتے تھے کہ بھئی ایک جاہل باپ ہے، اس نے جو ہے بچہ جو ہے آتا تھا تھوڑے سے چنے کھاتا تھا، تو باپ نے کہا بیٹا چنے مت کھاؤ، یہ میرے لیے ہے۔ تو بچہ آیا پھر تھوڑے سے چنے کھایا تو اس کے ہاتھ میں مسل تھا، مسل لے کے اس نے سر پہ مارا، بچہ آن دی اسپاٹ مر گیا۔ تو یہ کیا جہالت ہے، یعنی اتنا غصہ کیوں پالتے؟ نرم رہنا ہے، اپنی بات کو منانا، بچہ میری بات نہیں سن رہا، تکبر بھی ہو سکتا بعد اوقات، انا، بعد ماں باپ ہوتے انا کو لے کے جیتے، میں بول دی بات، بھائی گھر پہ نہ آپ کی چلے گی، نہ بیٹے کی، نہ باپ کی، گھر پہ اللہ اس کے رسول کی چلے گی۔ نرم، نرمی اختیار کرے، ہمیشہ گرم نہ بنے، اپنے آپ کو کوشش کرے، اگر کبھی گرم بھی ہو گئے تو فوراً معافی مانگ لے، اپنے اطراف کے لوگوں سے معافی مانگے، اور اپنے آپ کو بھی خالی ٹائم پر صبر کے عہد ڈالے، بولے ارے مجھ سے گناہ ہو گیا، آج میں بہت سختی کرا رہے، آج میں روٹ کر دیا، ارے آج میں بہت بری بات کر دیا، آج میں تکبر، تو ایسا احساس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الحلم بالتحلم، غصہ پینے سے غصہ پینے کی عادت پڑ جاتی، صبر کرنے سے صبر کی عادت پڑ جاتی۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی عادت ڈال دیتے۔ انما الحلم بالتحلم، سیکھنے سے سیکھ جاتا ہے آدمی، اور غصہ پینے سے آدمی کو غصہ پینے کی عادت لگ جاتی، تو خالی وقت پر اور معافی مانگے، بچے معافی مانگتے رہے، معافی مانگے تو آپ کو خود گلٹی آتا، نہیں بھائی میں آپ سے مار بھی دیا تو بچوں سے معافی مانگے، بیٹا میں نے جو جو کیا ہے مارنے کا، اگر وہ جرم کا تھا یعنی کہ بلا ضرورت تھا، بہت زیادہ آپ نے ٹو مچ، وہ مجبوری والا جو شیخ الوانی نے اجازت دی ہے، خیر اس کے لیے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر تو بچے کی تربیت کر رہے تھے، لیکن آپ نے اگر مجرمانہ انداز سے مارا ہے اور آپ نے تربیت نہیں بلکہ پنشمنٹ لیول پر مارا ہے تو اس کے لیے معافی مانگیے، اور آپ نے بلا ضرورت مارا ہے تو معافی مانگیے، لیکن اگر آپ نے ضرورت کے تحت ایک مجبوری میں ایسے ہی خالی اے بچے کیا کر رہے، اے بچے یہ کیا کر رہے ہیں، پانی ویسٹ کیوں کر رہے ہیں، اے بچے چلو نماز کو، ارے نماز نہیں پڑھ رہے اے بچے، تو اتنا چلے گا نا، اتنا تو سنار کی مار پھول کی مار اوکے ہے۔ تو یہاں پر آپ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کا نام عمل خراب ہو رہا ہے، اور ابرار کے لسٹ سے آپ باہر ہو کر فجار کے لسٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ مرتکب کبیرہ، کبیرہ گناہ ہو رہا ہے تو آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمل کمزور ہو جاتا ہے، اس کا نام عمل خراب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے، کیونکہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم کو عمر آباد میں ہمارے ڈاکٹر عبداللہ جولم کیا پوچھتے تھے، لائٹ کیوں آن رکھے آپ، قیامت میں پوچھا جائے گا، یہ کھانا تم کیوں بچایا، قیامت میں پوچھا جائے گا، یہ بچے کو تم ایسا کیوں ڈانٹے، کوئی گالی دیتا تو پوچھے، قیامت میں پوچھا جائے گا، تم مار رہے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، روڈ بات کر رہے ہیں، نرمی نہیں کر رہے ہیں، تمہارے اخلاق گندے ہوتے جا رہے، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ یہ تصور لائیے، انشاءاللہ کنٹرول رہے گا۔ شیخ ایک آخری سوال آیا ہے آج کا، جی انشاءاللہ جو تھوڑے لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں، اس میں بزرگ ہے کوئی بھی ہو، یہ کیا کرتے ہیں بچوں بچوں میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کے بچے اچھے ہیں، اس کے بچے اچھے نہیں، حالانکہ وہ بچے چھوٹے رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بہتر سمجھنا، دوسرے بچوں کو حقیر جاننا، کیونکہ یہ بہت آج کل ہو رہا ہے، وہ بچے جس کو یہ بہتر سمجھتے ہیں کل وہ بہت ہی نافرمان بن جاتے ہیں، جس کو حقیر سمجھتے ہیں وہ بہتر، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے شیخ؟ دیکھیے اس میں مصلحت پہ ڈیپینڈ ہے، بعض اوقات کمپیر کرنے سے دوسرے بچوں میں اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہاں تک اوکے دکھ رہی بات، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے، اور جو ہے اس کا تھا سبق کا بھی ہے اوکاشا، اوکاشا آگے بڑھ گئے بھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے تھے، آج کے دن میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو ہر ایک کو خواہش تھی کاش کہ میں ہوں۔ تو کمپیر کرنا یا کمپٹیشن کرنا، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنافس کی حد تک اگر ہے کہ آگے بڑھو بھائی، جو قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو، تنافس کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ابھارنا، یہ اچھی چیز ہے، تشجیع کرنا، لیکن اس کے منفی چیزیں بھی ہے، وہ جائز نہیں ہے، تکاثر یعنی پراؤڈ، یار دو دو ہے، یا تو فلاں سے کمپیر کر کے دونوں کو لڑا دیتے ہیں بڑے لوگ، اور لڑا کے مزہ لیتے، اور بعض لوگ پالیٹکس بھی کرتے، بعض ماں باپ کیا کرتے میں نے سنا ہے کہ میرے ماں باپ، ہمارے ماں باپ جو ہے بچوں میں کمپٹیشن ڈال دیے، اور یہ بچے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں تاکہ ان کی یونٹی اگر ہو تو کہ یہ بچے ہمارے خلاف سوچیں گے، تو لہذا ان کو بزی رکھو
تاکہ لڑتے رہے اسی طرح، اور یہ مزہ لیتے رہتے، کبھی ادھر سے آ کے ادھر کی بات کرتے، آخر میں پتا چلتا کہ بھئی ماں ہی اور باپ ہی ذمہ دار ہے غلط فہمی ڈالنے کا. تو یہ تو غلط بات ہو گئی، گناہ ہو گیا. آپ نے پھر گناہ کر دیا یہاں پر. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے، بعض وقت کمپیئر اتنا کراتے کہ بچے کو حسد ڈال دیتے. بچہ جو ہے حسد میں رہتا، ہمیشہ اس کو دیکھتے ارے میرے ماں باپ اس کی مثال لیتے تھے تو ہمیشہ اس سے آگے بڑھتے رہتے، وہ بیچارہ حسد محسود، پھر وہ ایک جنگ شروع آتی. تیسری کیا ہے، بعض بچے الٹا احساس سے کمتری میں آتے، اس سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے ماں باپ مجھے نہیں چاہتے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے ماں باپ مجھے نہیں چاہتے. یہ بھی غلط ہے. ڈسکریمنیشن بھی غلط ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا تحفے میں برابری کرو، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ڈسکریمنیشن جائز نہیں ہے. ڈسکریمنیشن میں کیا ہوتا ہے، ایک بچے کو خوب چڑھاتے، دوسرے بچے کو ہاں ٹھیک ہے تمہارا کارنامہ بہت، ایک بچے کو اندر اندر پیسے بہت دیتے، دوسرے بچے کو نہیں دیتے. تو ڈسکریمنیشن بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایسی تفریق بھی، یہ سب گناہوں سے بچنا ہے. تو بعض لوگ سمجھتے نہیں بھائی اچھا رزلٹ آ رہا، جب سے میں ایسا کمپیئر کرے نا تو میرا بچہ انجینئر بن گیا، نہیں تو آج بھی انجینئر نہیں بنتا تھا. بن گیا لیکن اس کی اخلاقی تربیت بہت خراب ہو گئی. اس دوران وہ جو انجینئر نہیں بنا اس کو گرا کے دیکھتا ہے، کیونکہ آپ ماں باپ بولے انجینئر ہے تو ہے بھی، نہیں تو بیکار تیری لائف. تب جو بھی انجینئر نہیں ہونے سمجھتا بیکار. تب یہ تو غلط تربیت کر دیا آپ نے. بن گیا انجینئر بچہ، اس کو کہتے ہیں نا کہ آپریشن کامیاب ہوا لیکن مریض مر گیا. یہ فائدہ کیا بھائی، یہ فائدہ کیا؟ تو اس لیے با مقصد ہونا چاہیے. تربیت جو ہے با مقصد ہونا چاہیے. اللہ اینڈ میں اللہ راضی ہونا چاہیے. اللہ ناراض ہے آپ تربیت کرے میں کامیاب ہو گیا، تم کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم سمجھ گئے کہ میں جو چاہ بن گیا، یہ تمہاری آنا ہے. کامیابی کا معیار ہے کہ اللہ راضی ہونا. کیا شریعت ٹوٹی کیا؟ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، کہ تم قائم کرو ترازو کو، عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کرو، اس کے اندر کمی مت کرو، یعنی شریعت کو قائم کرو. عقیم الدین، دین شریعت کو قائم کرنا ہے. توحید سے شروع ہو کر پورے اسلام کو قائم کرو آپ. تو یہ جو ہے آپ اس کے اندر کامیاب ہونا چاہیے کہ شریعت کو گرنے نہ دیں آپ. تو یہ چند نصیحتیں تھی میری طرف سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے برکت دے. جزاک اللہ خیر شیخ. آخری بہن نے ہاتھ اٹھایا، آپ سے اجازت لوں ان کو انمیوٹ کروں؟ آخری سوال ہو سکتا ہے آج جی کا جی، آخری سوال انشاءاللہ. آخری سوال ہے آج کا آخری سوال. محمد آسمہ ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب جیسے پریزنٹ ماحول میں بچے فون زیادہ یہ کرتے ہیں نا شیخ، بات نہیں سن رہے، تو ایسی حالت میں پیرنٹس کیا کرنا شیخ؟ مطلب جی نمازوں کو تو جا رہے، سب کچھ کر رہے، مگر فون نہیں چھوڑ رہے. جی جی، اسی کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے تین بڑے بیماریاں پیدا ہو رہے ہیں بچوں میں. اٹینشن ڈیز آرڈر ہو رہا ہے، اور ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہو رہا ہے، وائلنٹ بیہیویئر ہو رہا ہے. تو بچوں کو آپ بولے بیٹا دیکھو اس گھر میں یہ سب چیزیں صحیح ہے، آپ جو ہے نا آپ کو میں ٹائم دوں گی، آپ اس کو بولنا ہے فلاں ٹائم اس کے لیے ہے، کھیل کے لیے ٹائم ہے. آپ وہ موبائل لے لے کے، وہ گیجٹس لے لے کر آپ اس کو کہیں پر لاک کر دیجئے، بولے کہ آپ کو ملے گا ٹائم پر ملے گا، پھر یہ کام کریں گے تو ملے گا. تو آپ بولنے سے بچے مان لیتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 مرتبہ. خطرہ خطرہ نل کے نیچے دکھا، خطرہ خطرہ ہوتے ایک دن پتھر میں سوراخ پڑتا، اذا تکرر، بار بار بولنا پڑے گا. اپن کیا کرتے جلدی بازی میں آ کر یہ بچے سن رہے نہیں، گیو اپ ہو آتے، مایوس ہو آتے. دعائیں بھی کرنا پڑتا ہے، اے اللہ بچوں کے دلوں کو پھر دے. اور دوسرا، بچوں کو پڑھائی کے لیے پڑھ لو نہیں بول. ہماری بری عادت کیا ہے، مانو یہ پڑھو وہ پڑھو وہ پڑھو، پھر کھانے میں آتے بچہ آتا گیجٹس پہ چلے آتا. بازو بیٹھے آپ 1-2 گھنٹے پیشنس، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ بازو بچے کے بیٹھے، جو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ بچے کو بولے اب میرے سامنے پڑھو. تو انشاءاللہ جیسا جبرائیل صلاۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تعلیم حاصل کیے. تو یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ استاد شاگرد، بچے ماں باپ کا رشتہ قریب قریب ہوا. تعلیم دینے کے لیے ٹائم دینا بہت ضروری ہے، صبر ہونا ضروری ہے. جب آپ یہ نہیں کرتے، پڑھو بولتے، بچے یوٹیوب پہ آتے دوسرا چلے آتے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر بھی بہت سارے چیزیں، اور چیٹ جی بی ٹی میں بہت سارے مفید چیزیں آپ ڈال کر وہاں سے پڑھائیں. جیسے کہ میں نے بہت سارے عربک پڑھانا ہے آپ کو، تو پس 2 سال سے لے کر تقریباً 9 سال کے بچوں کے لیے arshad educate.com یہ میرا ویب سائٹ ہے. اس پر جائیں گے، سبسکرپشن خرید لیں گے نا، تو آپ اس کے اندر بچوں کے پوری وکیبلری اور کنورزیشن ہے. تو بچوں کو گیجٹ چاہیے نا، تو لو بیٹا یہ گیجٹ، لو بیٹا یہ یوٹیوب ہے، آپ اس کے ذریعے سے سنائیے. تو ان کو در ایسا لگتا رہے
अब किताब देखते बाद बच्चों को डर होता, तो उनको गैजेट के जरिए से सुना दी। इसलिए arshad.com पे मैंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। यूट्यूब पे भी अरशद एकेडमी, यूट्यूब पे अरशद एकेडमी अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहां पर भी बहुत सारा मवाद है। इसी तरीके से 5+7+ अरशद बशीर मदनी लिखेंगे तो पूरी दुआएं आ जाएंगी। उसको मैंने कई महीने लगे मुझे याद रिकॉर्डिंग करने, और स्टूडियो लिया हमने, खर्चा किया, कई महीने लगे हमको याद करने, बड़ी मेहनत लगी, पसीना पसीना बहाया हमने उम्मत के लिए, बच्चों के लिए। वो सुनाइए आप, तो बच्चों को ऐसा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को, अरे ये भी गैजेट्स है। तो इसलिए हमारे अहलिया क्या करते हैं, बच्चों को सामने, छोटा बच्चा भी अगर है तो बच्चा कार्टून देखना है ना, तो सामने कार्टून चलते रहता है, दूसरे टैब में कुरान में की तिलावत चलते रहती है, तो बच्चा कार्टून देखते रहता है। और छोटा बच्चा कुछ ही दिनों में सूरह जुहा से लेकर सूरह नास तक सुनते सुनते याद कर लेता है। तो सुनते सुनते याद करने का जो तरीका है ना, वो भी बड़ा अच्छा होता है। तो टेक्नोलॉजी को आप सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, आपकी बिजी शेड्यूल में इतना वक्त आप दिए हैं। अल्लाह ताला इसको आपके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनाए और हम सबको सुनने आमीन। से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। और इसी चंद कलिमात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और उसके बाद आपका इंशाअल्लाह हम इस मजलिस को ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।